बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं सैयद फैसल करीम। आपको खुश आमदेद कहते हैं, आपको भली कार कहते हैं, आपको वश अतके कहते हैं, आपको जियानु कहते हैं। पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी किस लैंग्वेज में ये पाकिस्तान के चारों सूबों में मैंने बता दिया। अच्छा। पाकिस्तान के चारों सूबों की चारों जुबानों में मैंने आपको कह दिया खुश आमदेद, क्योंकि उम्मीद आपकी यही होनी चाहिए कि आपकी जो भी सुबह हो वो बेहतरीन गुजरे, अच्छी गुजरे। बाय द वे फेडरेशन की अलामत है। चले चारों सूबों की जंजीर। ओके, आज है जुमेरात और कहा जाता है जुमेरात भरी मुराद, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जुमेरात के हवाले से ही भरी मुराद क्यों? मुरादें तो सारे हफ्ते होते हैं ना। आपने मुझसे सुनी? ओके, तो फिर आपके तमाम तर जो दिन हैं हफ्ते के, उनमें आपकी दुआ ही होनी चाहिए कि आपकी तमाम मुरादें भर आए। जुमेरात का मैंने इसलिए भी जिक्र किया क्योंकि आज से नेक्स्ट जुमेरात एग्जैक्ट क्या होने जा रहा है? नेक्स्ट जुमेरात जी अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, बल्कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और नेक्स्ट जुमेरात इलेक्शन का दिन होगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली 8 फरवरी होगी। ओहो, मेरा जवाब दुरुस्त हुआ। लेकिन जब बात हो रही है इलेक्शन की, तो आप सोचें कि लोगों की कितनी तैयारी है। फैसल, हमें ये भी बड़ा इस वक्त बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा पोलिंग स्टेशन कहाँ है, हमने कहाँ पे जाके वोट कास्ट करना। बहुत सी कंफ्यूजन है, जैसे कि आपने कहा जो डिलिमिटेशन हुई है, डिलिमिटेशन के बाद जो है बहुत से लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं। कंफ्यूजन का शिकार वो इलेक्शन के तो लेके हैं, लेकिन रात 12 बजे हैं, रात 12 बजते ही लोगों के 12 बज गए और आज सुबह जब वो उठे तो उनकी कुछ कंफ्यूजन जो है वो पूरी दूर हो चुकी है। क्योंकि पेट्रोल प्राइस बढ़ने की बात कर जी हाँ, पेट्रोल प्राइस जो है वो 1, 2, 3, 4 रुपए नहीं, पूरे 13 रुपए 55 पैसे का इजाफा हो गया पेट्रोल प्राइस में। और अब लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा जाते जाते हमारे साथ ये होशियारी। अच्छा, लोग बड़े मुतमईन हो गए थे क्योंकि पिछली 2-3 दफा से ये हो रहा था, कीमतें बढ़ती नहीं थी, कीमतें बरकरार रहती थी। अब लोगों ने सोचा शायद इस बार भी हो जाएगा। हम बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं ना अच्छी चीजों के, लेकिन हुआ क्या कि जी ये पेट्रोल प्राइस बढ़ गए। अब जाहिर है अवाम जो है जब उनको रिलीफ मिलता है ना, यानी कि जब पेट्रोल प्राइस थोड़े कम भी होते हैं या उस सतह पर बरकरार रहते हैं, तो जो कीमतें वो वापस रोल बैक नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या इशू है, जब कीमत बढ़ती है पेट्रोल की तो महंगाई का एक नया झटका लोगों को लगता है। हर कोई ये कहता है, सब्जी वाला हो, दुकानदार हो, आपको ये तौजीहात देगा, बस के किराए हो, कहेगा जनाब पेट्रोल महंगा हो गया है, इसलिए हमें मुश्किलात हो रही है। हाँ, तो और जो अगली हुकूमत आएगी वो दुआएं देगी इस निगरान हुकूमत को कि उसने बढ़ा दी है, हमारा काम उसने आसान कर दिया है, अब हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो खैर हुआ यही है कि निगरान हुकूमत ने आम इंतखाबात से बिल्कुल एक हफ्ता पहले अवाम पर गिराया पेट्रोल बम, और इसकी वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी तस्दीक कर दी है। पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे फी लीटर इजाफे की उन्होंने मंजूरी दे दी है। डीजल भी बढ़ा है, लाइट डीजल भी बढ़ा है, ये तो 2 रुपए 3 रुपए बढ़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पेट्रोल 13 रुपए बढ़ा है ना, उसके बाद हुई है 272 रुपए कीमत। हम दोबारा वहीं पे आ गए वापस जहां से शुरू किया था। अच्छा, अगर वज़ीर आज़म कहते हैं जी मैं तो नहीं कर रहा इसकी तौसीक, देन वजीर आजम ये कहने की पोजीशन में ही नहीं थे, क्योंकि बताया जाएगा कितनी मुश्किल सूरत हाल है। वजीर आजम कितनी मुश्किल सूरत हाल इन्हें एक हफ्ते पहले ही क्यों याद आई? अच्छा, ये सारा जो बोझ है माशी, ये उठाते हैं अवाम टैक्स की सूरत में, और इस तरह महंगाई जब भी होती है जाहिर है वो सारे, और आपके जो बिजली के बिल होते हैं, अब तो माशाल्लाह गर्मियों के आगाज समझे हो ही गया है। फैब को तो काउंट ही ना करें कराची में कि यहाँ पे कोई सर्दी होगी, तो लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा है फैसल कि जनाब बहुत ज्यादा कहते हैं बिजली के बिल आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, और मसला पता है क्या सदफ, क्योंकि हम इतने अच्छे लोग हैं, हम इतनी अच्छी कौम है, जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं ना, और जब पता चल जाता है कि बढ़ने वाली होती हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही खत्म हो जाता है। वो कहते हैं कि पेट्रोल है ही नहीं। सिचुएशन ये हो जाती है कि फिर हम किसको हम 2 नंबर कहें, क्योंकि जब हम खुद ही जो है वो 2 नंबर ही कर रहे होते हैं। तो खैर सूरत हाल ये है कि जी पेट्रोल की तो कीमत में जो इजाफा हो गया है, जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इलेक्शन से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो अब क्या कर रहे हैं, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। चलें जी, अब हम आपको कुछ अच्छी बातें बताने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बचाव की भी कुछ बातें बताने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल की कीमतों से तो आप नहीं बच सकते, लेकिन हम आपको जी स्नोफॉल के बारे में बता देते हैं। कुछ तो अच्छा है जिसमें मौसम है, मौसम को देख के। अच्छा, मौसम में एक खास चीज है, जब बाहर मंजर अच्छा होता है, मौसम अच्छा होता है, तो आपका मूड भी काफी अपलिफ्ट हो जाता है। आपका मूड लिफ्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ भी बर्फबारी करवा दी। देखें, आप देखें क्या हो रही है। हम नहीं जा सकते, हम स्टूडियो से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हम ये मंजर देख सकते हैं। AI बर्फबारी है ये।
آرٹیفیشل انٹیلیجنس والی برفباری ہے. اور یہ تو یہاں اے آئی ہے, لیکن پورے ملک میں تو حقیقی ہو رہی ہے نا برفباری, چاہے وہ مری ہو چاہے وہ سوات ہو. پلیز آپ کوشش کریں جب تک کیچ کرنے کی, تب تک میں لوگوں کو یہ بتا دوں کہ مختلف جگہوں پہ جو ہے بڑی ٹھنڈ پڑ رہی ہے, بڑی برفباری ہو رہی ہے. مالم جبہ ہو, سوات ہو, آپ دیکھیں مناظر, واہ کیا بات ہے. ہم یہاں بیٹھ کے صرف جو ہے وہ ہی کر سکتے ہیں, اور لوگ یہاں پہ الیکشن کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں جو کہ اناؤنس ہونی ہے, لیکن سوچیں لوگوں نے بڑی پلاننگ کر رکھی ہے. ایسے میں اگر برف باری ہو جائے تو ان کا تو مزہ دوبالا ہو گیا. لیکن آپ نے 8 فروری کو آپ جہاں بھی ہو پاکستان میں, آپ نے اپنی جگہ جہاں پہ آپ کا ووٹ ہے وہاں پہ جا کے آپ نے ووٹ دینا ہے. تو اور بھی کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ برف باری ہو رہی ہے؟ یہاں تو بارش بس 2 دن ہوئی بس نہیں, لیکن کل بھی تھوڑی بہت ہوئی تھی رات میں. ہاں وہی تھوڑی بہت ہوئی تھی. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کہاں کچھ ہو رہی ہے, تو چترال سے لے کے لواری ٹنل تک اور بیر سے لے کے سوات تک ہر چیز نے سفید چادر اوڑی ہوئی ہے. اور کتنا ہی زبردست یہ کام ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کے باہر جمی برف کو بیلچوں سے بھی ہٹا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہدف ہوا یہ ہے کہ اب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ تو کریں گے انجوائے, تو وہ نکل پڑے ہیں مری. اور مری کیونکہ سب سے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سب سے قریب ہے, وہ وہاں نکل چکے ہیں. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ کیونکہ اتنے ہیوی انفلکس ہے وہاں پہ لوگوں کا, تو اب جی وہاں پہ ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے. چلیں وہ ٹریول ایڈوائزری کیا ہے یہ ہم جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندے اویس الحق ہمیں مزید اس پر بتا رہے ہیں. جی بالکل, وقفے کے ساتھ باری کا سلسلہ ملکہ کوثر مری میں جاری ہے. یہاں میں آپ کے ذکر کرتا چلوں کہ کبھی تو برف رک جاتی ہے اور کبھی یہاں پہ برف باری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. سردی کی شدت میں جو ہے وہ حد درجہ اضافہ ہو گیا ہے. اس خوبصورت ہل اسٹیشن میں آج ہم موجود ہیں. ہمارے ساتھ کچھ ٹورسٹ ہیں, ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کیسا فیل کر رہے ہیں مری میں آ کے. ہم لاولپنڈی سے آئے ہیں, تو ہم نے ابھی بس جاب سے چھٹی کی ہے, تو ہم مری کے لیے نکل آئے ہیں. تو بہت اچھی سنو فال ہو رہی ہے, بہت انجوائے کر رہے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے. ہم گجرانوالہ سے آئے ہیں, بہت انجوائے کر رہے ہیں. بہت دن سے انتظار تھا برف باری کا, تو آج ہو گئی ہے, تو ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں. جو آنا چاہتا ہے تو ضرور ادھر آئے, جس نے ذہن میں آیا وہ لازمی ادھر پہنچے, کیونکہ سنو فال شروع ہو چکی ہے جس چیز کا آپ انتظار کر رہے تھے. سنو فال شروع ہو گئی ہے اور ٹورسٹ جو ہیں یہاں پہ ملکہ کوثر مری کا رخ کر رہے ہیں. اسی طرح میں آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ انتظامیہ کی طرف سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. جہاں پہ اگر زیادہ برف باری ہوتی ہے تو اس جگہ پہ محکمہ ہائی وے, محکمہ شرات جو ہیں وہ اپنی کارکردگی دکھانے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں. اور اسی طرح ریسکیو 1122 اور دیگر اور مری کے ادارے جو ہیں ان کو ہائی الرٹ کر دیا گیا, تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ ٹورسٹ کو ہر طریقے سے جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو آپ نے دیکھا صدف کہ ٹورسٹ جو ہیں بڑی تعداد میں یہاں پہ پہنچ رہے ہیں. ویسے ہم سب اس پہ پریشان ہو رہے تھے کہ اس بار سیزن میں تو برف باری ہوئی نہیں, لیکن یہ برف باری ہونا کتنا ضروری ہے یہ لوگوں کا جاننا بڑا ضروری ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ نارتھ اور ساؤتھ پول کے بعد سب سے زیادہ گلیشیئرز پوری دنیا میں وہ پاکستان میں ہے, ہمارے شمالی علاقوں میں. اور اگر یہاں برف باری نہیں ہوگی, برف نہیں پڑے گی, برف نہیں جمے گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ سال نا خشک سالی کا انتظار کریں. وہ ہمارے آئس ریزروز, ہمارا واٹر ریزرو اتنا نہیں ہوگا. اگر بارشیں بھی نہ ہو تو سوچیں, آپ اندازہ لگائیں کیا کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بڑی ہم ڈیٹیل میں اگر بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ موسم ویسے تو اچھا ہے, آپ لوگ انجوائے کریں, لیکن موسم کا ایک فیکٹر یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو فلائٹ شیڈیول ہوتا ہے اس کو متاثر کر دیتا ہے. تو موسمی خرابی سے جی فلائٹ شیڈیول پھر متاثر ہے, اور آج 11 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں, 2 کو منتقل یعنی کہ ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. جنوری میں دھند کے باعث 770 پروازیں ٹوٹل منسوخ ہوئیں, 200 منتقل ہوئیں. اور ایویشن ذرائع اس پر بتا رہے ہیں کہ جی خاص طور پہ جو مسقط لاہور کی نجی ایئر لائن کی پرواز ہے وہ سیالکوٹ منتقل کر دی گئی ہے. اور ایک اور فلائٹ جو منتقل کی گئی ہے وہ اسلام آباد پر لینڈ کرے گی, وہ ہے جی PK 726. اب یہ اس کا ٹائم بھی بتا دیا گیا. اسی طریقے سے گلگت اسلام آباد سے گلگت کی 4 پروازیں وہ بھی منسوخ ہوئی ہیں, اور یہ سلسلہ جی کافی آگے اور کافی دن سے یہ سلسلہ جاری ہے. یہ پروازیں منسوخ ہو رہی ہیں, اور اب ہو سکتا ہے کہ جب موسم میں بہتری آئے تو اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہونا شروع ہو جائے. تو اب ایک اور جی ساتھ میں کہتے ہیں نا کہ موسم کی خرابی, تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اس بارے میں ڈیٹیل آپ کو مزید بھی آگے بتائیں گے. کل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 262ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں انتخابات کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی,
اور الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے فوج کی تعیناتی پر تبادلہ خیال ہوا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. اور فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن کی ہدایت پر فرائض انجام دے گی. انتخابات کے جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کسی کو بھی سیاسی سرگرمی کے نام پہ. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ سیاسی سرگرمی کے نام پر پرتشدد عمل کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. اور اس موقع پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت مقدس ہے, ناقابل تسخیر ہے. پاکستان تمام ریاستوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی پر بھی یقین رکھتا ہے. ملکی خود مختاری پر سمجھوتا بھی نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ شرکا کو بھارت کی پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کی گھرانی مہم پر بھی بریفنگ دی گئی اور کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی سفارتی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا. اس سب پہ اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی ترکار بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. باخبر سویرا میں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. کل بڑی اہمیت کی حامل یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی. اس میں جو بنیادی نقطہ تھا الیکشنز کے حوالے سے, آرمی چیف نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ جی الیکشنز ہوں گے اور کسی کو سیاست کے نام پہ الیکشن کو اور جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. جی بالکل درست ہے. اور یہ اس کی اہمیت سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ بالکل الیکشن سے پہلے ہوئی ہے جو کمانڈر کانفرنس. اور نارملی اس میں جو پیشہ ورانہ اسپیکٹ ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اور جو ملک کی اور اگر کوئی انٹرنیشنل انوائرمنٹ پہ کوئی پوائنٹر ہو تو اس کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. تو اہم تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہمارا الیکشن سپورٹ ہے کہ فوج معاونت کرے گی, کیونکہ فوج کا انٹرنل سیکورٹی کا جہاں بھی ایریا ہوتا ہے یہ ان کے ویل ڈیفائنڈ مینڈیٹ میں ہوتا ہے, تو انہوں نے یہ چیز ریہرس کی ہوتی ہے. اور دس شوڈ آلسو سیٹ ٹو ریسٹ. وہ جو ریومر مل ایک ٹرن کر رہی تھی ریومرز کہ وہ الیکشن آگے ہوں گے, کے پی میں نہیں ہوں گے, بلوچستان میں, تو وہ ایک ساری سلسلہ رک گیا ہے اس سے. اور اس کے بعد جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے جو پاکستان جس طریقے سے وہ ایک پڑوسی ملک اس کو وائلیٹ کر رہا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہمارے کچھ کشمیری ڈائسپورا کے لوگوں کو اسیسینیٹ کیا گیا پریٹی مچ اس طریقے سے جس طرح کینیڈا میں اور امریکہ میں وہ ٹرائی کرتے ہیں سکھ ڈائسپورا کو, اب وہ کشمیری ڈائسپورا کو پاکستان میں ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو دس از سم تھنگ ویری سیریس, اور اس کو روکنے کا احاطہ کیا گیا ہے, اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. کشمیریوں کی جو فلائٹ ہے اس کو ایک مرتبہ پھر اس کے ساتھ سالیڈیرٹی کا اظہار کیا گیا ہے, وچ کلیئرلی شوز کہ پاکستان کا جو پرنسپل سٹانس ہے آن کشمیر اور ان کی جو ریزالو ہے ٹو ڈیفینڈ دا ٹیریٹری, وہ ابھی تک پوری شد و مت سے جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو پرنسپل سٹانس ہے پیلسٹائن پہ کہ غازہ کی جو سچویشن ہے وہ وائڈر کانفلکٹ کی طرف نہ چلی جائے, اس کا بھی ایک خدشات کا اظہار کیا گیا ہے اور اس پہ کنسرن شو کیا گیا ہے. وچ کلیئرلی شوز یہ تین پرانگز پہ ایک انٹرنل سیکورٹی سچویشن والی ایسپیکٹ تھا اور دو ایسپیکٹ جو ایکسٹرنلی ہمیں کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پراکسی وارفیئر کا بھی جال ہے. بلوچستان میں بھی ہمارے حالات جو ایک انسرجنسی والے پڑوسی ملک میں بنائے ہوئے ہیں, اب وہ ایران میں بھی ایک نیٹ ورک ہے جو آپریٹ کر رہا ہے, وہ رہا تھا بلوچستان کی سرزمین پہ کر رہا ہے, کشمیری ڈائسپورا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کو الیکشن جو سینیریو ہے پاکستان میں تو ہے ہی ہے, اب یہ بھارت میں بھی ایک سلیکشن سینیریو بن رہا ہے, چوکنا رہنا ہوگا. ایگزیکٹلی یہ چومکھی جنگ ہے جی, یہ ہول آف دا نیشن اپروچ کے ساتھ چلنا ہوگا. اور یہ ایک ہمہ جہت ایفرٹ ہے جس پہ میڈیا نے, اکیڈیمیا نے, آرم فورسز نے, سب نے ایک مل کر یونائٹڈ فرنٹ پریزنٹ کرنا ہے تاکہ دوز ہو انٹینڈ ٹو سو دا سیڈز آف ڈسینٹنس وہ سکسیسفل نہ ہو سکے. تو راشد صاحب یہ چیز بتائیے گا, جب ہم دیکھ رہے ہیں اتنے محاذ ہیں, ظاہر ہے ہمیں ہر طرف سے, چاہے وہ بھارت والا معاملہ ہو, افغانستان سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دراندازی کے معاملات ہوتے رہے ہیں, ایران سے حالیہ جو صورتحال رہی, ظاہر ہے الرٹ تو ہم ہوں گے ہر فرنٹ پر, لیکن ساتھ میں جب اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ جمہوری عمل ہے وہ کسی بھی طور پہ کسی بھی آڑ میں, چاہے وہ سیاسی سرگرمی ہو, پرتشدد نہ ہو, وہ سبوتاژ نہ ہو, اس میں ہم بھرپور تعاون کریں گے. تو یہ جو کوآپریشن ہے یہ کتنا اہم ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وی ہیو ڈن ایز اے سوسائٹی
یہ جو کلیویجز ہیں, ڈسینشن ہیں, پولرائزیشن ہے, یہ ایک حصے میں قاتل کا کردار ادا کرتی ہے ایک سوسائٹی کے لیے. اور کل کا واقعہ آپ نے باجوڑ میں سنا ہوگا کہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل جو امیدوار تھے ان کا قتل ہوا, اس کو سوشل میڈیا نے کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کی. اب یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ سوشل میڈیا کا یہ جو غلط استعمال ہو رہا ہے اس میں معاشرے میں مزید پولرائزیشن اور نفرت پیدا کی جاتی ہے عوام آپس میں بھی اور ریاستی اداروں کے خلاف بھی. تو اس چیز کی طرف بھی نظر رکھنا ہوگا اور اس کی اجازت نہیں دینا ہوگا, کیونکہ کوئی سیاسی وابستگی پاکستان کی وابستگی سے بالا تر نہیں ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک سیاسی پارٹی کی محبت میں گرفتار ہو کے جو ملک سے محبت ہے اس کو بالائے طاق نہ رکھیں. بالکل کل کا واقعہ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہے اور آگے اس پہ نظر رکھنا ہوگا, کیونکہ جو یہ دن قریب آئیں گے تو یہ ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا. بریگیڈیئر صاحب, جو آپ اپنی گفتگو میں جس چیز کا ذکر بھی کریں کل کے واقعے پہ, اس حوالے سے آج ایک اور اجلاس ہونے جا رہا ہے, وہ الیکشن کمیشن کا, کیونکہ وہ خیبر پختونخوا میں بھی ایسی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, بلوچستان میں بھی ایسی صورتحال ہے, سندھ میں کراچی میں ایسی صورتحال بن رہی ہے. یہ اجلاس جو ہے آپ سمجھتے ہیں کتنی اہمیت کا حامل ہونے جا رہا ہے؟ جی, اس کی اہمیت ہے کیونکہ دیکھو یہ حالات وہ فورسز جو انیمیکل ہیں پاکستان سے, اور ان کے لیے یہ ایک آئیڈیل موقع ہے انتشار پیدا کرنا اور اس عمل کو ڈی ریل کرنا یا کنٹروورشل بنا دیں. اگر ڈی ریل نہیں بھی کر سکتے تو اس کو کنٹروورشل بنانے میں پورا کردار ادا کریں گے. تو ریاستی اداروں کو فعال ہونے کی ضرورت ہے. ای سی پی تو فرنٹ لائن اس میں ان کا کردار ہے اور وہ سیٹ کریں گے ٹون باقی اداروں کے لیے. باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ تو ان سپورٹ ہیں ہی. اب یہ میڈیا ہے, اکیڈمیا ہے اور باقی جو ہماری پولیس ہے اس کا بھی بہت بڑا امتحان ہوگا کیسے ہم ایک انتشار سے بچ کے خود الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو نان کنٹروورشل ہو اور اس میں کسی قسم کا ڈی ریلنگ والا جو ہے وہ نہ ہو. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر راشد ولی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, اور ظاہر ہے اس بڑا امپورٹنٹ ہے تمام جو اکائیاں ہیں, جو ادارے ہیں, ان کا بھرپور تعاون ہو, ان کی بہترین کوارڈینیشن ہی ساری صورتحال کو بہتر طریقے سے ہم کہتے ہیں نا الیکشن کا انعقاد پھر ہو سکے گا. ویسل آپ نے سوال ریز کیا تھا کہ آج ایک بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے, اور وہ جی الیکشن کمیشن میں ہو رہا ہے. کل جو باجوڑ میں واقعہ ہوا اس تناظر میں, اس سے پہلے ہم نے کراچی میں بھی دیکھا تھا, خاص طور پہ دو سیاسی جماعتوں کی ہنگامہ آرائی ہوئی تھی, وہ تمام تر معاملات اس اجلاس میں جی بلوچستان خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کی جو بگڑتی معاملات ہیں اس کا جائزہ لیا جائے گا. الیکشن کمیشن حکام کو امن و امان سے متعلق جو اوور آل سچویشن ہے اس پر بریف بھی کیا جائے گا, اور گزشتہ روز انتخابی مہم کے دوران جو حملے اور واقعات ہوئے تھے اس میں امیدوار سمیت 2 افراد جاں بحق, کئی زخمی ہوئے. تو یہ بڑا ایک امیدوار جاں بحق ہوئے ہیں, ریلی پر حملہ ہوا ہے, لوگ ایک دوسرے پہ فائرنگ کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے صدف اب جیسے تند و تیز بیانات ہو رہے ہیں نا مختلف الیکشنز کیمپین میں مختلف سیاستدانوں کی جانب سے, وہ بڑا ضروری ہے اس پہ بات کرنا. کرتے ہیں سب, جیسے کہ بریگیڈیئر راشد ولی بھی بات کر رہے تھے کہ پولرائزیشن بہت ہے, اس کو کم کرنے کا جو اصل کردار ہے وہ یہ پولیٹیشنز ادا کر سکتے ہیں. انہی جلسوں انہی ریلیوں میں جب وہ اتنے بڑے مجمع سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس بارے میں بتائیں, بجائے اس کے کہ پوائنٹ اسکورنگ کی جائے, اپنے مخالف کو للکاریں, لیکن دیر شوڈ بی اے لمٹ. آپ تو بہت سافٹ کر کے بتا رہی ہیں. جب گفتگو اس طرح کی ہو کہ ہمارے لیے اگلی پارٹی 5 منٹ کی نہیں ہے, ایک بھی بندے کو خراش آئی تو ہم دیکھ لیں گے, ہمارے ہاتھ کھول دیں اور یہ کر لیں, یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. یہ کوئی آپ کا ریسلنگ کا کوئی اکھاڑا کشتی کا اکھاڑا, ایبسلیوٹلی. تو دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ یا تو کوئی ماضی یاد کر کے رو رہا ہے, یا تو کوئی آگے دھمکیاں دے رہا ہے, کیونکہ عام انتخابات میں صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے, اور جناب اگلی جمعرات کو ملک بھر میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ایسے میں سیاسی گہما گہمی عروج پہ ہے, اور جیسے کہ صدف بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ بھئی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, لوگ ایک دوسرے پہ جو ہے ہدف تنقید ایک دوسرے کو بنا رہے ہیں. ایسے میں سب سے پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں بلاول بھٹو کا, کیونکہ اس بار وہ بہت ہی وائبرنٹ نظر آ رہے ہیں. پاکستان کے طول و عرض فرام ساؤتھ ٹو نارتھ ٹو ایسٹ ٹو ویسٹ ہر جگہ وہ جا رہے ہیں, اور ہر جگہ جا کے جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں. اچھا, بلاول کیا کہہ رہے ہیں صدف؟
بلاول اب اچھا بلاول صاحب جو ہیں وہ تنقید نواز شریف صاحب پہ بھی پی ایم ایل این پہ جس طرح کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی پر بھی کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ میں سب کو رلاؤں گا, اب وہ خود رو رہے ہیں, لیکن افسوس ہے کہ ان کی اہلیہ کو جیل جانا پڑا ہے. تو بلاول اس بارے میں ان کا سٹانس پہلے بھی, چاہے وہ مریم بی بی کا معاملہ ہو یا ان کی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کا معاملہ, ان کا سٹانس ہمیں اس بار ایک ہی نظر آ رہا ہے. اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, انہوں نے سارا جو بار ڈالا ہے وہ وکلا پہ ڈال دیا ہے پی ٹی آئی کے. انہوں نے کہا کہ جی یہ اگر کوئی ذمہ دار ہے سارے اس کا تو یہ وکلا ہیں. اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ان کا کہنا تھا کہ وہ وقت پہ نہیں جاتے تھے, ٹائم پہ نہیں جاتے تھے, انہوں نے صحیح جو ہے وہ کیس پلیٹ نہیں کیا. بلاول نے کیا گفتگو کی ہے آپ کو سنواتے ہیں پہلے. اب اس کا جواب آپ مریم نواز دے رہی ہیں. ظاہر ہے وہ اپنی الیکشن کیمپین میں بھرپور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, جگہ جگہ جا کے خطاب کری. کل ظفر وال میں سیاسی پاور شو کا نون لیگ نے مظاہرہ کیا اور مریم نواز نے کہا کہ جو دوسروں کو چور کہتے تھے وہ پورا خاندان آج چور ثابت ہوا ہے. بشرا بیوی پر توشہ خانہ سے چوری کر کے بیچنے کا الزام تھا جو صحیح ثابت ہو گیا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب انسان کا دامن آلودہ ہو, اور بہت ہی معنی خیز بات کی, ہاتھ چوری سے رنگے ہو, ٹانگ پہ پلستر چڑھانا تو بنتا ہے. کیا کہہ رہی تھی مریم, سنیے. چلیں جی, تو اب ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ اب ہم آپ کو بار بار یاد دلا رہے ہیں آج جمعرات ہے اور اگلی جمعرات جی الیکشن کا دن ہے. اب صرف ایک ہفتے سے بھی کم دن, آپ الیکشن والا دن تو نکال ہی دینا کہ اس کا کوئی کاؤنٹ ڈاؤن ہے, وہ تو دن ہے جس دن جا کے آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. اور بھائی مہم بھی ایک دن پہلے 24 گھنٹے پہلے مہم بھی بند کر دی جاتی ہے. تو اب جی مہم کتنے زوروں پر ہے, اور ایک چیز ذرا ہمیں نظر آ رہی پی پی اور نون لیگ میں, وہ یہ کہ بلاول بھٹو کافی عرصے سے اپنی الیکشن مہم چلا رہے ہیں جبکہ نون لیگ نے ابھی تھوڑے دن پہلے آغاز کیا ہے. تو کیا اس کا اثر پڑے گا ووٹر پر؟ بات کر لیتے ہیں. حسن ایوب نے ہمیں جوائن کیا ہے صبح سویرے. حسن گڈ مارننگ. اور موسم ہوپ کہ اسلام آباد میں اچھا ہوگا, سردی ابھی بھی وہاں ہوگی, لیکن جو سیاسی گرما گرمی ہے کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے؟ نون لیگ نے کافی دیر سے کیمپین شروع کی ہے, تو کیا ووٹر متاثر ہوتا ہے اس چیز سے جب آپ کافی لیٹ عوام میں جائیں, جبکہ ایز کمپیئر ٹو بلاول کافی عرصے سے جو ہے اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں؟ جی بالکل, اس سے فرق تو پڑتا ہے. مومنٹم جو ہے وہ ایک دن تو بنتا نہیں ہے, تو مومنٹم بنانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ فالو اپ جو ہے وہ پبلک گیدرنگ سے ایڈریس کرنا ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ کراؤڈ بھی چارج ہو جاتا ہے. اور ابھی تو کراؤڈ جو ہے وہ فلی چارج ہو چکا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمپین تو تمام سیاسی جماعتوں نے خاصی لیٹ سٹارٹ کی ہے, اور مسلم لیگ نواز نے بالخصوص اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ ٹکٹس کی تقسیم پر خرچ کیا, اور کچھ ایسے جو ان کے مسائل بھی تھے اور اس حوالے سے بڑا انہوں نے جو ہے وہ ہوم ورک کر کے اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے. اب کل جس جلسے کی آپ ذکر کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, وہ مالاکنڈ میں کیا جلسہ. اب وہ مالاکنڈ کا جو جلسہ ہے, اگر آپ اس کا ایک جو ڈرون پریویو لیں تو وہ پریویو دیکھیں, وہ تو بہت ہی کمزور جلسہ تھا. یعنی میں تو جس طرح راولپنڈی کا ہم نے کیا ڈسکس کہ مسلم لیگ نواز کا جلسہ بہت کمزور تھا, تو یہی صورتحال بلاول کی جو ہے وہ مالاکنڈ کے جلسے کی تھی. تو یہ چارج جو ہے وہ کراؤڈ میں اضافہ ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ کراؤڈ ان کے کم ہوتے جا رہے ہیں. آج بھی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا بھی جلسہ ہے وہاں پر سوات کے اندر, تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ جلسہ کس قسم کا ہوتا ہے. تو یہ کے پی کے اندر تو نہ مسلم لیگ نواز کو بہت زیادہ کلیم کرتی ہے کہ بہت مضبوط ہے, نہ پیپلز پارٹی کرتی ہے, لیکن نسبتاً جو جلسہ کل ہوا پیپلز پارٹی کا تو وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں تھا. ابھی جو آپ جو دن نزدیک آئیں گے, یعنی 8 فروری سے پہلے, جب 72 آورز پہلے تک ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کتنے جو ہے وہ زیادہ گولہ باری کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, کیونکہ 8 فروری کے بعد تو ان تمام سیاسی جماعتوں نے یہ مل بیٹھنا ہے حکومت سازی کے لیے. جو ہے وہ زیادہ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ یہ جماعتیں بھی آپس میں مشاورت کریں گی, اور پھر کچھ لو کچھ نو ہوگا. تو یہ تو ہماری سیاست کا جو ہے وہ نشیب و فراز ہوتی ہیں. جب انتخابات پولنگ ڈے نزدیک آ رہا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لفظی گولہ باری ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر حسن صاحب جب ہو جاتے ہیں انتخابات تو پھر ہم کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے. اب ایک سوال یہ بھی ہے حسن صاحب کہ بلاول جو ہے, دیکھیں ایک بات ماننی پڑے گی, ریٹرکس جو ہیں ان کے بڑے اچھے ہیں, وہ بڑا اچھا لوگوں کو کنونس کرتے ہیں, ان کو ان کے لوگ بتاتے بھی ہیں کہ جی آپ والدہ کو کاپی کیا کریں, نانا کو کاپی کیا کریں. لیکن کیا یہ ریٹرکس جو ہیں وہ عوام کو اپنی طرف کھینچ پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم تو کراچی میں بیٹھ کے ہمیں پتہ ہے, اور انٹیریئر میں ہم جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کتنی زبردست کارکردگی رہی ہے. لیکن جب بلاول یہ کہتے ہیں لاہور میں کھڑے ہو کے کہ میں آپ کو کراچی جیسا بنا دوں گا, تو لوگ اس کو بیانیے کو بائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں, یہ دیکھیں لاہور کی جو ہے وہ اس وقت صورتحال اور کراچی کی صورتحال وہ آپ کے سامنے ہی ہے.
لاہور جو ہے وہ اسموک والا ایشو نہ ہو تو ویسے تو پاکستان کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر ہے. روڈ انفراسٹرکچر دیکھ لیں آپ, روڈ انجینئرنگ دیکھ لیں, لاہور کے اندر باقی بھی آپ جتنی ترقی ہو سکتی تھی, جیسے جو اورنج ٹرین آ گئی ہے, اور میٹرو تو سب سے پہلے پائنیئر ہے پورے ملک کے اندر, جو میٹرو بس سسٹم جو ہے وہ آئے. آج تک کراچی میں جو ہے وہ میس جو ٹرانزٹ بس سسٹم ہے اس طریقے سے افیکٹولی کام نہیں کر رہا. وہاں پر تو وہی پرانی گاڑیاں آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ دکھائی دے رہی ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ عوام میں کیا سیل ہوتا ہے, لوگوں کو اپنی جو ہے وہ ترقی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی بھی چاہیے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ مسنگ ہیں ایٹ دا پارٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن بلاول بھٹو کے حوالے سے ایک بات میں ضرور کروں گا کہ بلاول بھٹو نے جتنی محنت کی ہے اتنی محنت کسی پولیٹیشین نے انتخابات میں نہیں. انتخابات میں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ بالکل نظر آ رہا ہے. تھینک یو سو مچ حسن. اور ظاہر حسن نے اس بار دونوں جماعتوں کا اس وقت جو کیمپین ہے اس کو لے کے ایک جائزہ ہمارے سامنے رکھا ہے. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں, ایک بریک لیں گے, دوبارہ حاضر ہوں گے تو مزید بھی ڈسکس کریں گے اہم ٹاپکس. ہمارے ساتھ رہیے گا. میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اگلی جماعت میرے لیے 2 منٹ کی ہے, میرے ہاتھ بنے ہوئے, اگر کھول دیں میں تو بتاتا ہوں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ نہ ہی کوئی فلم کا سین ہے اور نہ ہی یہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے. یہ انفارچونیٹلی کتنی بدقسمتی ہے کہ یہ ہمارے شہر کراچی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ کچھ ہوا ہے پچھلے دنوں میں. سندھ کی اگر انتخابات کی بات کریں تو پورے سندھ میں بالعموم, کراچی میں بالخصوص زبان بھی سیاسی اس طرح کی استعمال کی جا رہی ہے کہ دھینگا مشتی ہوگی اور ہم دیکھ لیں گے اور ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں بتا رہا ہم نے کیا ہے. ہم نے شہر کے لیے یہ کیا, یا پھر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ صدف, اور آگے چل کے شاید ہمیں شو میں بات کرنی چاہیے آنے والے شوز میں, ہم کریں گے کیا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا ہے, وہ یہ کیوں بتائیں, وہ تو یہ مثالیں دے رہے ہیں ہم لاہور کو جی کراچی جیسا بنا دیں گے. ہاں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارا کام کر دیا, بہت سارا انہوں نے کام کیا, ان کی نظر میں تو کیا ہے بہت سارا کام. تو جو عام انتخابات ہیں اس میں سندھ میں بھی انتخابی مہم تیز تو ہوئی ہے, لیکن جس طرح کی تیز ہوئی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ ہی لی ہے. ایک جانب سیاستدان ایک دوسرے پہ ٹھیک ٹھاک وار کر رہے ہیں, دوسری جانب گلی محلوں میں اور سڑکوں پہ اس طرح کے واقعات ہونا کہ فائرنگ ہو رہی ہے, امیدوار جاں بحق ہو رہے ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے, اور یہ ہانٹ کا بہت سارے لوگوں کو صدف یہ ہانٹ کرنا شروع ہو گیا. بہت سارے لوگوں نے اس پہ رائے دینا یہ شروع کر دی سوشل میڈیا پہ, یار یہ پرانا والا کراچی, ہمیں پرانا والا پرتشدد جو ایک ماحول تھا کراچی کا, اس سے جان ہماری خلاصی ہوئی ہے. اب یہ واپس نہ آئے, اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن بھائی اب جو بیانات ہیں وہ تیزی پکڑ رہے ہیں. ایسے میں جو سندھ کی ہم سیاست کی بات کریں تو آصف علی زرداری صاحب یہ بیانات دیتے ہوئے نظر آئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کسی بھی پارٹی سے زیادہ جو ہے وہ ایک تو نشستیں لے گی, پھر ہم اتحاد بھی کر سکتے ہیں. ہر آپشن انہوں نے اپنے اوپن رکھے ہوئے ہیں, اور وہ یہ فرما رہے ہیں جی کہ آزاد امیدوار بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ہاں, لیکن پھر ان کا جواب دینے آئے کون, خالد مقبول صدیقی. اور خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ بھائی آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, ہمارے 3 دفتروں پہ حملہ ہو گیا, اور جب حملہ ہم پہ ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تصادم کہہ رہے ہیں, آپ اس کو مزاحمت کہہ رہے ہیں, یعنی کہ 2 پارٹیوں کا اس میں جھگڑا کہہ رہے ہیں, پلیز ایسا نہ کریں. ان کا یہ کہنا ہے کہ تینوں حملے جو ہیں اس جماعت نے کیے جس کی جو ہے وہ شہری سندھ میں کوئی ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. ساتھ میں پھر ناصر حسین شاہ بھی آ گئے کور اپ کرنے کے لیے. شاہ صاحب نے ذرا سا تھوڑا سا جلدی پہ پانی ڈالا ہے, تیل ڈالا ہے, پانی ڈالا ہے. پانی ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی. انہوں نے کہا دیکھیں ایک مجرم جو یہ واقعہ جو انہوں نے اس کے حوالہ دیا کسی کی بھی طرف سے ہوا, کوئی بھی ہو, ارسپیکٹو آف مائی پارٹی, آئی گیس وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے, اس کو سزا ملنی چاہیے. تو اب اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار حسن صاحب. خواجہ صاحب بہت شکریہ ایئر وائی سے گفتگو کرنے کے لیے. باخبر سویرے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بتائیے گا جی کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ایم کیو ایم پاکستان اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہے, کہ جو پرانی پوزیشن تھی وہ آپ حاصل کریں گے یا پھر کچھ ڈوبیس دیکھ رہے ہیں اپنے لیے؟ موجودہ انتخابات میں جس طریقے سے ایم کیو ایم کی تیاری ہے, جس طریقے سے ہمارے دفاتر کھل گئے ہیں, جس طریقے سے عوام سے ہمارا گزشتہ 10 سال منقطع رابطہ بحال ہوا اور ہم اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھے ہیں, اور عوام کا جو جوش و خروش ہم دیکھ رہے ہیں, پولنگ ایجنٹس کی تعداد دیکھ رہے ہیں, ورکرز کی تعداد دیکھ رہے ہیں, کاروباری, ٹریڈرز, ہر طبقہ میں سپورٹ کر رہا ہے. ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف ہم اپنی پرانی 2013 کی پوزیشن بحال کریں گے بلکہ اس سے زیادہ بہتر صورتحال میں جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ صورتحال سندھ کے عوام کی
تقدیر بدلے گی. اچھا اظہار صاحب، ایک سوال یہ ہے جو کہ آصف علی زرداری صاحب نے پچھلے دنوں انٹرویو دیا اور وہ بڑا ہیڈ لائن بنا، خبروں کی زینت بنا. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کچھ روڈ بلاکس ہیں کراچی میں، انہوں نے بات کی، اگر وہ نہ رہیں تو پھر ہم تمام نشستیں کراچی کی جیت جائیں گے. جبکہ آپ لوگ وہ جماعتیں ہیں، کافی ظاہر آپ کے دھڑے بن گئے تھے، ان کا اتحاد ہوا ہے، تو آپ لوگ کافی کانفیڈنٹ بھی نظر آ رہے ہیں نشستوں کے حوالے سے. لیکن پیپلز پارٹی کے اس اعتماد پر آپ کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں پتا زرداری صاحب نے کس تناظر میں یہ بات کہی ہے کہ روڈ بلاکس ہیں، لیکن ہاں یہ نظر ضرور آ رہا ہے پچھلی بار لڑکانہ سے پیپلز پارٹی ہاری ہے، لیاری سے پیپلز پارٹی ہاری ہے، تو یقیناً سندھ کے اندر کافی بڑی حلقے ہیں جہاں پہ کافی روڈ بلاکس ہیں. یہ کراچی کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ لڑکانہ کے بھی روڈ بلاک ہیں، لیاری کے روڈ بلاک ہیں، اور اسی طریقے سے کراچی میں بھی انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم کلین سویپ کرے گی اور پرماننٹ بلاک کرے گی. اچھا ویسے خواجہ صاحب، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تصادم ہو سیاسی جماعتوں میں. ریسنٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی میں جو بھی معاملات چل رہے ہیں، کیا کوئی حل نکل سکتا ہے اس کا بات چیت کر کے؟ پیپلز پارٹی جب الیکشن قریب آتے ہیں تو وہ جان بوجھ کر یہ سیاسی تناؤ پیدا کرتی ہے، کیونکہ دیہی سندھ کے معصوم سندھیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے نا وہ ان سے ان کو کوئی خطرہ ہے. حالانکہ ایم کیو ایم سے ہمیشہ سندھ کے لوگوں کو فائدہ پہنچا جب ایم کیو ایم حکومت میں رہی. ہم نے اندرون سندھ لوگوں کو نوکریاں بھی دی، کروڑوں روپے کے ہم نے فنڈ بھی دیے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ایم کیو ایم کے مرون منت سرکاری نشستوں پہ براجمان ہیں. اور اہم ترین بات یہ کہ ایم کیو ایم کے لوگ قومی اور صوبائی اسمبلی میں بھی اندرون سندھ سے منتخب ہوتے رہے اور اس بار بھی ہوں گے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت تبھی ہو سکتی ہے جب وہ اس سرزمین کی قدر کرے، اس سرزمین پر رہنے والے ہر شخص کو اس سرزمین کا بیٹا سمجھے، اور یہ سندھو دیش کارڈ ہے وہ کھیلنا بند کر دے. لیکن ایسا مجھے نظر نہیں آتا. اچھا، اور پی پارٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم کسی سے بھی اتحاد کر لیں گے الیکشن کے حوالے سے، تو آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ تو ظاہر ہے وہ اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم نشستیں بھی زیادہ جیتیں گے، پھر وہ اتحاد بھی کر لیں، تو پھر تو کیا رہ جائے گا؟ الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کسی سے بھی اتحاد کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. اپنے اقتدار کے لیے وہ جن لوگوں کے خلاف مغلظات بکتے ہیں ان کے دروازوں پہ جائیں گے، منتیں کریں گے، سماجت کریں گے. جس طرح 18 مہینے پی ڈی ایم کے ساتھ 10 وزارتیں لے کے وزیر خارجہ بنے رہے ان کے چیئرمین، اب اس بار پھر ایک دوسرے کو ایسے الفاظ و القاب سے نواز رہے ہیں. یہ حکومت بنے گی، یہ دوبارہ چلے جائیں گے. تو پیپلز پارٹی تو ہر طریقے سے حکومت میں آنے کی کوشش کرے گی. اب دیکھنا یہ کہ ہماری پوزیشن کیا ہے کہ ہم انہیں کس طرح سے حکومت میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اس بار کافی ازالہ کرنا پڑے گا پیپلز پارٹی کو، اپنے 15 سال کا کافی کفارہ ادا کرنا پڑے گا. بہت مشکل وقت ہے ان کے لیے پاکستان میں. انہیں جو کچھ انہوں نے بویا ہے وہ اس بار وہ کاٹیں گے. چلیں، تھینک یو سو مچ. اظہار گفتگو کر رہے تھے ابھی ایم کیو ایم کا کانفیڈنس اپنی جگہ، اور ظاہر ہے اس بار جو وہ ایم کیو ایم اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، بلدیاتی الیکشن انہوں نے مس کیا تھا، اب یہ سارے دھڑے ایک ہو گئے ہیں اور ان کی بھی تند و تیز بیانات جاری، دونوں جانب سے بڑے ہائی کلیمز. 2018 کے مقابلے میں تو اب ان کو تھوڑی سی اگر کوئی کہہ جائے، وہ کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ، ان کو اوپن پلینگ فیلڈ 2018 کے مقابلے میں ملی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس فیلڈ کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں. اب ایک بڑا اہم معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں اور وہ ہے ویمن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن کا. اب اس میں اکثر صدف ہم نے دیکھا ہے کہ این جی اوز تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں، لیکن جنہوں نے امپلیمنٹ کرانا ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی جانب سے اس میں اتنی خاطر خواہ ہمیں کنٹریبیوشن نظر نہیں آتی. لیکن اب کچھ بہتر ہو رہا ہے کراچی میں گلشن اقبال کا تھانہ ہے، وہاں پر جی ویمن چائلڈ پروٹیکشن یونٹ قائم کر دیا. اس کا اس ڈیسک کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس طرح کے معاملات ہیں خواتین سے ریلیٹڈ، بچوں پر تشدد، اغوا کے واقعات، ان کا فوری جی اس پر ایکشن لیا جائے. تو نذیر شاہ رپورٹ انہوں نے بنائی ہے، وہ دکھاتے ہیں آپ کو ہم. لیکن جہاں کام اچھا ہو وہاں پہ تعریف کرنا بھی بنتا ہے، لیکن یہ صرف ڈیسک ہی نہ رہے، اس پر کام ہونا چاہیے. تو ابھی بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ونس اگین. اور کیا کہیں, تھوڑی دیر پہلے فیصل اور میں اس پر بات کر رہے تھے. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا, جب کوئی سوال پوچھتا تھا آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے, ویسے یہ سوال بڑا انفیئر ہے. ڈاکٹر انجینئر بچوں کو نہیں پتا ہوتا. جو پیرنٹس سکھا دیتے ہیں جی ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کوئی فیلڈ میں, وہ آہستہ آہستہ فگر آؤٹ کرتے ہیں. لیکن آج کل کے بچے انہوں نے تو 10-10 سال کی عمر میں صرف فگر آؤٹ نہیں کیا کہ انہوں نے کیا بننا ہے, وہ بن رہے ہیں. بہت چھوٹی سی عمر میں بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. ہم تو یہ سوچتے تھے جی ابھی بڑے ہوں گے تو یہ کریں گے, لیکن 13 سال کی عمر میں سوچیں آپ کو ایمبیسڈر کا درجہ دے دیا جائے, وہ بھی UN کی جانب سے, تو کیا بڑی اچیومنٹ ہے. تو یہاں پر میں بات کرنے جا رہی ہوں ایک لڑکی کی, چھوٹی سی ان کی عمر ہے اور پورے آزاد کشمیر میں فخر کشمیر کے نام سے وہ مشہور ہیں, جو ان کی پہچان بن گیا. لیکن ان کا اصل نام مریم ہے, اور مریم سلیم. انہوں نے انتہائی کم عمر میں اپنے علاقے میں جو بڑھتی آلودگی ہے اس پر قابو پانے کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے ذمہ داری اٹھائی. اور اب وہ کیا کر رہی ہیں, نامیاتی فضلے کو قابل تجدید توانائی میں تبدیل کرنے کا انہوں نے آئیڈیا پیش کیا. پوری دنیا جو ہے وہ بایو ڈیگریڈیبلٹی کی طرف جا رہی ہے, سسٹینیبلٹی کی طرف جا رہی ہے, اور ہم یہاں پہ رو رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کام کرتے. حکومتی سطح پہ کام ہو یا نہ ہو, لوگ انڈیویجول سطح پہ تو اب کر رہے ہیں ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اور پھر ریسائکلنگ کے لیے, اس کو قابل تجدید بنانے کے لیے. اور یہ کام اب اتنی چھوٹی سی بچی کرے تو کیا ہی بات ہے. ہم دنیا بھر کو مثال دیتے ہیں گریٹا تھرنبرگ کی, کہ جس نے کلائمیٹ چینج پہ بات کی. ہمارے پاس بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں. تو آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے آزاد کشمیر کی مریم سلیم سے. مریم, سب سے پہلے تو السلام علیکم, گڈ مارننگ. اور کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی میں خیریت سے ہوں, آپ کیسے ہیں آپ سب؟ تھوڑا سا مریم اگر ہم لاؤڈ ہو جائیں نا تو پھر ہمیں آپ کو اور ہم جو ہمارے ناظرین ہیں انہیں سننے میں آسانی ہوگی. تو ماشاءاللہ زبردست کام کر رہی ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیں خیال کیسے آیا آپ کو, اور اتنی چھوٹی سی عمر میں. ہم تو بھائی, میں یہی کہہ رہی تھی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ نے تو بھائی فخر کشمیر کا نام اپنے ساتھ جوڑ لیا. ہاؤ یو میڈ اٹ پاسبل؟ جی تو یہ سب شروع ہوا کہ بچپن سے میرے انوائرمنٹل الرجیز ہیں, اور پینڈیمک کے وقت میں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو سارے کنٹیجیس ڈیزیزز ہیں یہ ہماری آلودگی اور پھیلی ہوئی گندگی سے ہو رہی ہیں. تو میں نے سوچا کہ کوئی تو بندوبست ہوگا کچرے کے لیے. اس لیے آئی ریسرچ اینڈ ڈسکورڈ کہ ہمارے ہمسائے ممالک میں لوگ ڈومیسٹک یوز کے لیے اپنا آرگینک ویسٹ سے بایو گیس بنا رہے ہیں. جی, اور پھر میں نے یہ بھی سرچ کیا کہ ابھی پاکستان میں ابھی ہو رہا بھی ہے یہ, لیکن بس صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس زمین ہے. اور کہ پاکستان میں 60% ہاؤس ہولڈس کے پاس زمین نہیں ہے, اور بلو پاورٹی لائن ہے, اور موسٹلی لوگوں کے پاس اب گھر ہی نہیں ہے ان حالات میں. اس لیے ہمارا پروجیکٹ گو کلین مائی کمیونٹی مائی چوائس بلو پاورٹی لائن ہاؤسز کو فری آف کاسٹ بایو ڈائجسٹرز دے رہے ہیں, جس سے وہ اپنا بایو گیس بنا سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں مریم ذرا, کیونکہ دیکھنے والوں کے لیے بھی ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں, یہ بایو گیس کیا ہے, اس سے آپ جو انرجی سورس آف انرجی ہے اس کو آپ نے کیسے ریپلیس کیا, اور یہ پورا پروسیس کس طرح آپ کرتی ہیں, اس سے فائدہ کیا کیا ہوتا ہے یہ بتائیے. جی تو یہ بہت سمپل ہے, بہت ایزی ہے. اس طرح کیا کہتے ہیں, جیسے ہمارا آرگینک ویسٹ نہیں ہے, جیسے فروٹ ویجیٹیبل کے چھلکے, کاؤ ڈنگ, یہ سارا ہم کلیکٹ کرتے ہیں, اور ایک مشین ہوتا ہے بایو ڈائجسٹر. بایو ڈائجسٹر کے اندر ہم ڈالتے ہیں, اور پھر آفٹر 2 ویکس یہ سارا پروسیس کے بعد یہ ایک بایو گیس بنتا ہے, جو پائپ سے فلٹر سے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں کوکنگ کے لیے, الیکٹریسٹی کے لیے, اور گرم رہنے کے لیے. اچھا, تو یہ پھر جو سارا اس کی مشین یوز ہو رہی ہے, ایکوپمنٹ یوز ہو رہا ہے, تو آپ کا جو آپ نے پہلی بار تجربہ کیا, تو یہ آپ نے کیسی ساری چیزیں ایکوائر کی؟ یہ مشکل تھی, لیکن تھینک فلی میرے پیرنٹس کی مدد سے, سپورٹ کی وجہ سے, اور جو میں نے انجینئرز فائنڈ کیے تھے ان کی وجہ سے یہ بہت ایزی ہو گیا میرے لیے. کیونکہ مشین سارا کچھ اکوپمنٹ ڈھونڈنا, آئی ایم جسٹ 13, تو مشکل تھا, لیکن تھینک فلی اللہ کا شکر ہے ہم کو سارا کچھ مل گیا, اور اب یہ کام ابھی چل رہا ہے میر پور میں. اوکے, اور آپ کی جو ٹیم ہے وہ کتنے لوگوں پہ مشتمل ہے, کون جاتا ہے یہ کلیکٹ کرنے کے لیے یہ سارا فضلہ, یہ سارا گاربیج, اور پھر اس کو آگے کون لے کے جاتا ہے, ٹیم کی سیگریگیشن کیا ہے آپ کی؟ ہمارا ایک ڈیفینیٹ ٹیم نہیں ہے, ہم لائک والنٹیئر ورکر ہیں. جو لوگ انکریج ہیں, جو ان لوگ کا دل ہے کرنے کا, وہ خود والنٹیئر کرتے ہیں. اور ہمارا کمیونٹیز ہیں, کمیونٹیز خود سارا کچھ خود سیلف سسٹینیبل ہے. وہ اپنا آرگینک ویسٹ لیتے ہیں, بایو ڈائجسٹر میں خود ڈالتے ہیں, اپنے بایو ڈائجسٹر کو خود مینٹین کرتے ہیں, اور اپنے لیے بایو گیس پروڈیوس کرتے ہیں, سارا مفت میں.
اچھا، تو آئی ہوپ کہ بہت سارے لوگ ظاہر اس میں انٹرسٹ دکھائیں، اور خاص طور پر جو حکومتی سطح پر جو ماحولیاتی آلودگی سے ریلیٹڈ اور اس پر کام ہو رہا ہے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے جو پروجیکٹ ہے اس کا ایک مقصد سرکولر اکانومی کا فروغ بھی ہے، ایم آئی رائٹ؟ تو ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو اکانومی ہے سرکولر اکانومی یہ ہے کیا، اور یہ اس کو کیسے اس کو فروغ دے رہا ہے؟ سرکولر اکانومی سے مراد جو لوگ کمیونٹیز میں ہیں وہ اپنے ریسورسز ان پٹ میں یوز کریں، وہ اپنے ریسورسز ری یوز کر کے ایک ایسا چیز بنائیں، ایک آؤٹ پٹ بنائیں جو ایکو فرینڈلی اور سسٹینیبل ہو، اور اسی کو ریسائکل کر کے پھر سے ایک ریسورس بنائیں، لائک ایک سرکل کی طرح، ریڈیوس ری یوز ریسائکل. آل رائٹ. اور جب آپ بہت محنت کرتے ہیں اس کا پھر آپ کو ریوارڈ ملتا ہے، آپ کو گولڈ میڈل ملتا ہے، آپ کو کپس ملتے ہیں، آپ کو شیلڈز ملتی ہیں، آپ پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، کیسا فیل ہوتا ہے؟ مجھے پلیز ٹاک اس تھرو یور ایکسپیرینس آف ریسیونگ دا ایوارڈ اینڈ دین ریپرزینٹنگ پاکستان انٹرنیشنلی. بہت زبردست تھا. آئی ایم دا یونائٹیڈ نیشن گلوبل گولز امبیسڈر، اور جب اوارڈ ملا سب بہت خوش تھے، لائک بہت ایک فن انوائرمنٹ تھا، اور پھر آئی فیل پراؤڈ کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کر رہی ہوں، ہم کچھ چینج بنا رہے ہیں پاکستان میں، کیونکہ پہلے تو نہیں ہو رہا تھا، اب ہم ایک بڑی چیز پہ جا رہے ہیں، اینڈ آئی ونڈر ہاؤ مچ آئی کین ڈو ان دا فیوچر. اچھا، یہ آپ نے کہا کہ آپ کیا کر سکتی ہیں، آپ خود بھی سوچ کے حیران ہیں. اب آپ نے اس عمر میں وہ کام کر لیا ہے مریم جو لوگ 30-40 سال کی عمر میں جا کے کچھ اچیو کرتے ہیں یوزلی، اگر ہم پچھلی جنریشن کی بات کریں. اب آپ کی کیا فیوچر پلانس ہیں، کیا کرنا چاہتی ہیں، اور آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں مزید آنا چاہیں گے؟ میرا دل ہے کہ میں کنٹینیو کرتی جاؤں، اس کو نیشنل بناؤں اور انٹرنیشنل بھی بناؤں گو کلین کو. اور میرا دل ہے کہ ہم پورے لوگوں کو لائک انوالو کریں، لوگوں کو پورے ملک کو کریں، انٹرنیشنلی کریں. اور پھر میرا دل ہے کہ مستقبل میں آئی اسپائر ٹو بیکم اے ڈاکٹر بیکاز آئی وانٹ ٹو میک اے چینج اینڈ ہیلپ دا پیپل. اینڈ ان دا فیوچر آئی بلیو کہ آئی وانٹ ٹو ہیلپ پیپل، انکریج پیپل کہ وہ خود سے بھی اپنے پروجیکٹس بنائیں، خود سے بھی اس طرح کے پروجیکٹس کریں اور انٹرنیشنلی جائیں. مریم، آپ نے بات کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی. آپ پوری دنیا میں ماشاءاللہ جاتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف ملکوں کے وہاں پہ کنٹینجنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں. آپ دیکھتی ہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے ان چیزوں کو لے کے، انوائرمنٹ پروٹیکشن کو لے کے. کیا فیل کرتی ہیں ہمارا ملک پاکستان جس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے انوائرمنٹل چینجز سے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ان چیزوں کو لے کے، اور ہمیں کیا مزید کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی تک تو ہم اگر دوسرے کنٹریز کو دیکھیں تو ہم بہت دور ہیں، اس لیے تو ہم کو کچھ کرنا چاہیے. اور یہ جو فیوچر جنریشن ہے اس کے لیے بہت خطرہ ہے، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں صرف 12 سال نیچرل گیس ریزروز رہ گئے ہیں، اور 2 ملین ڈیتھس آر ایئرلی ڈیو ٹو انڈور ٹاکسک ایئر. اس لیے اگر ابھی ہم نہیں کچھ کریں گے تو پھر ہم کب کریں گے؟ اچھا، آپ کی جو جنریشن ہے مریم، لاسٹ کوشچن بیکاز میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے، ان پہ یہ الزام ہے جینزی ہیں، کچھ نہیں کرتے، ٹک ٹاک کر ہیں، لیکن یہ کیا ایک غلط پروجیکشن ہے؟ آپ لوگوں میں زیادہ اویئرنیس ہے بیکاز آف انٹرنیٹ، بیکاز آف سو مینی سوشل اویئرنیس، اور آپ لوگ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ پرسیپشن کے بارے میں بتائیے، اور جینزی کے بارے میں. جی، تو انٹرنیٹ کا ویسے بھی ہمیشہ ڈارک سائڈ تو ہوگا، لیکن پازیٹیو سائڈ بھی ہم کو دیکھنا چاہیے کہ پازیٹیو سائڈ کی وجہ سے، ریسرچ کی وجہ سے، اور یہ جو گوگل ہے اس کی وجہ سے تو ہم کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک سولوشن ہم کر سکتے ہیں. اور جنزی لائک سم جنزی جیسے میں ہوں، میں بھی جنزی ہوں، ہم ریسرچ کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی تو مجھے سولوشن پتہ چلا، اور پھر مدد سے، اور پھر میں نے نیٹ ورکنگ کی انٹرنیٹ پہ ہی، تو اسی سے ہی تو میں نے مدد لیا، اور پھر میں نے پروجیکٹ کو بڑا کیا. زبردست زبردست. تھینک یو سو مچ مریم سلیم، اور آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی اور اچھا لگا کہ ہمارے جو بچے بچیاں ہیں کتنا زبردست کام کر رہے ہیں پاکستان کا لیے ہیلپ آؤٹ کا بہت سارے ایشوز میں. وہ کہتا ہے نا شاعر کہ میں چھوٹا سا بچہ ہوں، کام کروں گا، بڑے بڑے ان بچوں کے لیے وہ کہا تھا. لیکن ہم تو بہت بڑے ہو گئے ہیں، لیکن بریک ہم نے چھوٹی سی لینی ہے، تو ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، پلیز اسٹے ود اس. once again we are back، اور جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا، ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ شارٹ بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں، اور ہمارا جو شو ہوتا ہے ظاہر ہے 9 سے 10 اور 10 سے 11 آپ کے لیے بہت کچھ ہم انفارمیشن لے کر آتے ہیں.
اور جس کا فیڈ بیک ہمیں آتا رہتا ہے، ایکس کی ایپ پر آتا ہے، فیس بک پر آتا ہے، اور آپ لوگ ہمیں اکثر بیشتر سجیشنز بھی دیتے ہیں کہ کن ٹاپک کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں اور کن ٹاپک پر آپ زیادہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ویسے تو یوزلی فیصل ہمارے یہاں سیاست پہ بہت بات ہوتی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس طرف بھی لائیں کہ دنیا میں اور بھی کام ہے سیاست کے علاوہ اور اس کے تجزیے کے علاوہ، بیکاز ہمارے ملک میں ہر کوئی سیاست گھروں سے لے کے محلے کے تھڑوں تک، اور پھر محلوں کے تھڑوں سے لے کے دکانوں تک، اور پھر کچھ دفاتر میں بھی. خیر ہم اس پہ بعد میں بھی بات کریں گے، لیکن جیسا کہ صدف نے کہا کہ جی آج جو ہے وہ ہم لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اٹس ناٹ جسٹ پالیٹکس، بہت سارے دیگر چیزیں بھی ہیں دنیا میں. اب ہر روز کوئی نہ کوئی دن جو ہے وہ دنیا میں منایا ہی جا رہا ہوتا ہے، لیکن اب اس میں میں بذات خود یہ فیل کرتا ہوں کہ ہم اپنے کلچر، ہمارے جو کلچرل ڈیز ہیں وہ کیوں نہیں ہم مناتے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اچھا، یہ ایک سن کی حد تک تو میں کہہ سکتی ہوں، بڑی یہاں پہ یہ ریت ہے، بڑا اچھا لگتا ہے جو اجرک ٹوپی دن منایا جاتا ہے، وہ بہت خوبصورت دن ہوتا ہے، لیکن یہ اور صوبوں میں بھی ہو تو بڑی زبردست ہمیں آگاہی ہوتی ہے، بیکاز اب جو جنریشن آ رہی ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری روٹس کیا ہیں، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر کیا ہے. لیکن جہاں فیصل نے بات کی تو ہم انٹرنیشنل ڈیز بھی بہت سارے مناتے ہیں، اور خاص طور پہ آج ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے مذہب سے بھی جڑی ہے. آج حجاب کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں اسلامی تعلیمات اور مسلم تہذیب کا یہ اٹوٹ حصہ مانا جاتا ہے. اور اچھی بات یہ ہے اس بار فیصل کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ دنیا بھر میں مختلف خواتین اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں بیکاز آف ریلیجیس ہارمنی. دا فیکٹر از بیہائنڈ از ریلیجیس ہارمنی. اچھا، اب ایوری ون نوز کہ حجاب جو ہے ایک روایتی ہیڈ اسکارف ہے. دنیا بھر میں تمام مذاہب اور پس منظر سے تعلق رکھنے والی ہزاروں خواتین عالمی یوم حجاب، ورلڈ حجاب ڈے کے طور پہ منا رہی ہیں. اینڈ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم حجاب کی بات کرتے ہیں یا ہیڈ کو کور کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایک مسلم تشخص آتا ہے جو کہ آنا بھی چاہیے، لیکن مختلف مذاہب میں سر کو ڈھانپنے کی بھی بہت ساری روایت ہے. کرسچینٹی میں بھی ہے، جوڈازم میں بھی ہے. سو اٹس ایک پورا ورلڈلی تھنگ، لیکن مسلمان اس کو بنا رہے ہیں جی. تو لیکن جو مسلمانوں کو سنگل آؤٹ کر کے بہت سارے اس چیز کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا خواتین کو. ہم نے فرانس میں ایسی صورتحال دیکھی، دنیا بھر میں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا جی آزادی کا سب کو حق ہے، تو جو آپ لباس پہننا چاہ رہے ہیں، اگر آپ اپنا ہیڈ کور کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بھی آزادی کا رائٹ آپ دیں. دس از ہپوکریسی جب آپ مسلمانوں کو اس چیز سے روکتے ہیں کہ ان کا کیا پریکٹسنگ مسلم اگر وہ ہیں اور وہ حجاب کرنا چاہتی ہیں خواتین، اس سے انہیں روکنا یا اس پر پابندی لگانا اسکول کالج میں، دیٹ از سو انفیئر. سوچے صدف کہ یہ وہ ممالک کر رہے ہیں کہ جو آزادی اظہار رائے اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن یہ لوگ کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ کوئی کیا پہنے گا اور کوئی کیا نہیں پہنے گا؟ میری نظر میں یہ کسی کا چوائس ہے، کسی کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ کیا پہننا چاہتا ہے اور کیا پہننا نہیں چاہتا. اس سے پہلے کہ ہم دیگر جو ہے وہ معاملات کی جانب بڑھیں، ایک بڑا اہم معاملہ اب سامنے آ رہا ہے اور وہ جو ہے معاملہ الیکشنز کے حوالے سے ہی ہے اور پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے یہ معاملات ہیں. اور اس کے حوالے سے ہم یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات 5 فروری کو ہوں گے. پی ٹی آئی کے فیڈرل الیکشن کمشنر رؤف حسن نے انٹرا پارٹی انتخابات کا یہ شیڈیول جو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے. عبد القادر سے مزید بات کرتے ہیں. قادر، 5 فروری کو ہوں گے انٹرا پارٹی انتخابات؟ جی ہاں بالکل، پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات کا باضابطہ شیڈیول جاری کر دیا ہے. وہ تمام ممبران جو 31 جنوری تک پی ٹی آئی کے ممبر رہے ہیں وہ انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں. انہیں اپنی بنیادی ممبرشپ کا ثبوت دینا ہوگا. جن کے بھی نام ان کے اپلیکیشن پر یا ڈیٹا لسٹ پر موجود ہیں وہ اس انتخابات میں حصہ لے سکیں گے. 5 فروری بروز سوموار یہ انتخابات منعقد کرائے جائیں گے. گزشتہ روز تحریک انصاف کی جنرل باڈی کا اجلاس ہوا تھا جس میں اس قرارداد کے ذریعے منظوری دی گئی تھی کہ آئندہ 1 ہفتے کے اندر اندر انتخابات کرائے جائیں گے. اب اس کا باضابطہ شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے اور تحریک انصاف کے جو وفاقی الیکشن کمشنر ہیں وہ رؤف حسن مقرر کیے گئے ہیں جو پہلے پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات بھی رہ چکے ہیں. اب وہ الیکشن کمشنر کی ذمہ داریاں بھی انجام دیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ قادر.
اور ایک اور آپ کو اپڈیٹ دے دیں، اور وہ اپڈیٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے تمام مقدمات کی جو کاز لسٹ ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے، اور اس میں بانی پی ٹی آئی کا جو سائفر کیس میں حق جرا ہے وہ ختم کرنے کے خلاف جو درخواست تھی وہ کیس بھی لگا ہوا تھا، تو کاز لسٹ منسوخ ہونے سے بانی پی ٹی آئی کا کیس بھی کینسل ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایشو تھا جس پر پی ٹی آئی نے درخواست دی بھی تھی، اور اب جب آج سنگل بینچ کے تمام کیسز ہیں وہ منسوخ ہو گئے تو یہ کیس بھی اسی میں شامل۔ حسین احمد چودھری سے مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ جی حسین بتائیے۔ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سنگل بینچ کی آج تمام کاز لسٹ کینسل ہو گئی ہے، اور سنگل بینچ میں لگے ہوئے تمام کیسز جو ہے وہ کینسل کر دیے گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کے وکیل سکندر ذوالقرنین کی 2 درخواستیں تھی، وہ بھی کاز لسٹ کینسل کر دی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور سکندر ذوالقرنین نے جو درخواستیں دائر کی گئی تھی ان میں کہا گیا تھا کہ جو سائفر کیس ہے اس میں ان سے حق جرا جو ہے وہ چھینا گیا ہے، اور 2 سرکاری ڈیفینس کونسل مقرر کیے گئے ہیں، اور 2 سرکاری ڈیفینس کونسل جو مقرر کیے گئے تھے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں رجوع کیا گیا تھا۔ لیکن ایک چیز بتائیے گا، یہ کینسل ہونے کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ کاز لسٹ کے کینسل ہونے کا کیا پھر وہ کسی اور ڈیٹ پہ جا کے وہ کیس سنے جائیں گے، یا پھر وہ کیس اب نہیں سنے جائیں گے؟ جی دیکھیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم جب کاز لسٹ کینسل ہوتی ہے تو یا پھر اگلے دن مقرر ہو جاتی ہے، یا پھر کئی مہینوں تک مقرر نہیں ہوتی۔ یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ کیس کل دوبارہ لگایا جائے گا یا پرسوں لگایا جائے گا، تاہم آج کی کاز لسٹ جو ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے۔ اب رجسٹرار آفس تک ہے کہ وہ اس کو کب مقرر کرتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ کیس تھا جس میں آلریڈی سزا ہو چکی ہے، اور یہ سزا سے پہلے درخواستیں دائر ہوئی تھیں، چونکہ یہ درخواستیں سزا سے پہلے سننی چاہیے تھی لیکن نہیں سنی گئی، نہ مقرر کی گئی۔ اب اس کیس میں سزا ہو چکی ہے، اور بظاہر دیکھا جائے تو یہ درخواستیں جو کینسل ہوئی ہیں بانی پی ٹی آئی کی وہ ویسے ہی غیر مؤثر ہو گئی ہیں کیونکہ اس کیس میں ان کو سزا ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، حسین احمد چودھری ہمیں ڈیٹیل میں ساری صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، تھینک یو سو مچ۔ اس سے پہلے ہم ورلڈ حجاب ڈے کی بات کر رہے تھے، اور جس نتیجے پہ ہم پہنچے تھے وہ یہ کہ کوئی نہیں ہوتا یہ ڈیسائیڈ کرنے والا کہ آپ کیا پہنیں گے، آپ کیا کھائیں گے، اٹس یور چوائس، لیکن کوئی یہ بھی تو نہیں ہوتا ڈیسائیڈ کرنے والا کہ آپ کسی کی عبادت گاہ کا نام تبدیل کر دیں، اور جو ہوا ہے ماضی میں پتہ نہیں 1000 سال پہلے 2000 سال پہلے اس کو آپ وہ کر دیں۔ اور صرف ابھی بھارت کا مسئلہ یہ کہ وہ بابری مسجد پہ نہیں رکا ہے، اب ہو یہ رہا ہے کہ وارانسی جو ہے ان کا بڑا تاریخی شہر ہے، اس کی بھی بڑی تاریخی مسجد ہے گیان واپی مسجد، اب اس میں بھی جناب عالی انہوں نے ان روڈز کر دیے ہیں، اور وہاں پہ اجازت دے دی گئی ہے کہ جو ہندو ہیں ان کو پوجا کی اجازت دے دی گئی مسجد کے تہہ خانے میں۔ یعنی کہ یہ اب انڈیا میں جو چیز اس وقت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جی ہزاروں سال پہلے یا کتنے 100 سال پہلے یہاں پہ ہماری عبادت گاہ تھی، تو اب کسی کی عبادت گاہ ہو ہم اس کی جگہ اپنی عبادت گاہ بنائیں گے۔ ویسے تو انڈیا یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے ملک میں تمام لوگ جو ہیں بستے ہیں، تمام مذاہب کے لوگ بڑے ہارمونی کے ساتھ رہتے ہیں۔ کتنی ہارمونی کے ساتھ رہتے ہیں اس کا مظاہرہ تو آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، اور صرف پاکستان ہی نہیں، چلے پاکستان کی بات پہ انڈیا والے تو کبھی یقین کریں گے ہی نہیں، آپ انٹرنیشنلی دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ ریسنٹلی جو سکھ رہنماؤں کا قتل ہوا اس پر کیا ریاکشن آیا کینیڈا سے، پھر امریکہ میں کوشش کی گئی، تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جو دارالحکومت ہے نئی دلی، اس میں ایک ہی روز میں 2 تاریخی اور قدیم مساجد کے خلاف اقدامات سامنے آئے ہیں، اور ایسے میں جب بھارتی عدالت، جس کی طرف ظاہر ہے مسلمان دیکھ رہے ہوں گے، بھارتی عدالت نے بھی وارانسی کی جو قدیم اور تاریخی مسجد ہے اس کے تہخانے میں ہندوؤں کو پوجا کی اجازت دے دی ہے، سیم دا وے دے ڈیڈ فار دا بابری مسجد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دلی کی مہرولی ہے علاقہ، وہاں بھی ایک مسجد ہے، اس کو تو باضابطہ منظم کر دیا گیا ہے۔ شاید جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا بابری مسجد کا، تو مسلمانوں کو یہ لالی پاپ دیا گیا تھا کہ جی ہم آپ کو نئی جگہ دیں گے بنانے کے لیے، تو ابھی چشم فلک نے وہ مناظر تو دیکھے ہوں گے کہ جب بڑی دھوم دھام اور تم تراق سے رام مندر کا افتتاح کیا تھا نریندر مودی نے، جس کو obviously جس کو پولیٹیکل گمک کہہ رہے ہیں، اور الیکشن کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اور ان کو الیکشن کا مدعا مل گیا ہے۔ ایک جانب تو آپ یہ کر رہے ہیں، دوسری جانب جو آپ نے وعدہ کیا تھا اپنی ہی ایک وہاں کی رہنے والی برادری سے، وہ وعدہ کتنا وفا ہوا ہے؟ اتنے مہینے گزر گئے ہیں لیکن وہاں پہ ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی ہے، تو بھارت کی یہ جو دوگلا پن ہے نا، یہ تو کھل کے سامنے آتا ہی رہتا ہے۔ اس کیس میں کیونکہ اب جو مسلمان ہیں وہاں کے، انہوں نے باقاعدہ عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے،
اور اب اگر دوبارہ سے کوئی مخالف فیصلہ آتا ہے تو پھر تو واضح ہو جائے گا کہ بھارت کیا چاہتا ہے. لیکن ان کی عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے ان کا امیج کیا بن رہا ہے انڈین سپریم کورٹ کا عدالتوں کا. بالکل. چلے جی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دیگر جو ہے ٹاپکس ان کو بھی اب شیئر کرتے ہیں. صدف ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ قدرت کو قتل کرتے ہیں تو وہ بھی ایک طریقے سے انسانیت کے قتل کے مترادف ہی ہوتے ہیں. جب ایک درخت گرتا ہے تو وہ صرف ایک درخت نہیں گرتا بلکہ وہ آشیانہ گرتا ہے کئی پرندوں کا, اور وہ انسانوں کے لیے ماحول کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ گرا دیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب وہ درخت ہو کئی سال پرانا, 100 سال پرانا, ہم یہاں پہ برگد کے درخت کی بات جی ہاں. اور آپ کو میں بتا دوں یہ جتنے بھی پرانے درخت ہیں یہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں, یہ ایکسٹنکٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ ظاہر ہے جتنے قدیم ہیں اتنی ہی زیادہ یہ ایک ورثے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں, ہیریٹیج کی. آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, ہم پکچرز لیتے ہیں, ایون کہ کسی اور اپنے ملک میں ہی کہیں چلے جائیں تو وہاں پہ جی کوئی بہت ہی قدیم کوئی ہیریٹیج ہوتا ہے, اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ہم لوگ باقاعدہ پکچر لینا شیئر کرتے ہیں. ہمارے شہر قائد میں اسی طرح کے کوئی 67 درخت ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے کہ یہ قدیم درخت ہیں, ان کو چھیڑا نہیں جائے گا, ان کو ان کی جگہ پر قائم رہنے دیا جائے گا. لیکن ہوا کیا جی, پولیس کلب کی تعمیر ہونا تھی اور اس وجہ سے یہ درخت کاٹ دیا گیا. اور یہ درخت کراچی کے علاقہ ہے کلفٹن, وہاں پر یہ 100 سال پہلے اس کی باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. یعنی آپ سمجھے درخت پودا لگایا گیا تھا جو اب برگد کا درخت بڑا بن گیا ہے. لیکن اس پر ایکشن آئے نگراں حکومت کا؟ جی ایکشن ہی ہے, اور یہ ایکشن اس وقت ہوا ہے کہ ریئیکشن اس وقت ہوا ہے جب یہ ایکشن ہو چکا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ بڑا دل دہلا دینے والے منظر ہیں یہ, خاص طور پہ ایک ایسے ملک میں جو آلریڈی جو آلودگی اور گلوبل انوائرمنٹ کی جو چینج ہے اس کو بڑے بری طریقے سے درخت 100 سال قائم رہا, اس کو 100 پل بھی نہیں, موسمی سختیاں برداشت, کتنی بارشیں دیکھی, کتنے ہی دھوپ جھیلی اور کتنے ہی لوگوں کو سایہ فراہم کیا, ہم نے اس کو آن کی آن میں کاٹ دیا. تو ہماری نمائندہ جی عشرت خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ذرا ان بات کر لیتے ہیں. عشرت, باخبر سویرا میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں, گڈ مارننگ. کیا معاملہ ہے یہ, جب یہ لوگ کاٹنے آئے یہاں پہ اس وقت تو کسی نے نہیں روکا ان کو اور انہوں نے آرام سے کاٹ دیا, اب جب کٹ گیا ہے اور ختم ہو چکا ہے, ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو گئے ہیں, تب جا کے کسی نے جو اس کا نوٹس بھی لیا ہے؟ بالکل, گڈ مارننگ. کراچی کی بات کی جائے تو کراچی میں ایسے ہی ہوتا ہے عموماً کہ پہلے چیز توڑ دی جاتی ہے یا کاٹ دی جاتی ہے, اس کے بعد ایکشن شروع ہو جاتا ہے. برگد کا درخت جیسے صدف کہہ رہی ہے 100 سال پرانا. صدف آپ کو بتا دوں کہ برگد کے درخت کی جو عمر ہے وہ 1000 سال سے زائد ہوتی ہے. یہ اپنی خوراک خود تلاش کرتا ہے. 1000 سال سے زائد ہونے کے باوجود ہمارے یہاں برگد کے درخت کی وہ ویلیو نہیں ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو جو ثقافتی تحفظ ایکٹ 1994 کے تحت اسے ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا ہے. اگر ماضی کے کمشنر کراچی 2019 میں افتخار شلوانی تھے, انہوں نے بھی برگد کے درخت کو ثقافتی ورثہ, قومی ورثہ قرار دیا تھا. اس کے باوجود ایک بات بتائیں, کل یہ اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ جب اس درخت کو باشمول جو دیگر درخت ہیں انہیں قومی ورثہ قرار دے دیا گیا تھا, ان کے تحفظ کی ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ میک شور کرنا کہ بھائی وہاں پہ کوئی سائن بورڈ لگا دیتے, کچھ بھی مینشن کر دیتے کہ جی اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے, یہ ورثہ ہے, اس کو آپ نے نہیں گرانا ہے. کس کی ذمہ داری تھی؟ جی صدف, ان کی جو ذمہ داری ہے وہ نیچرل ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور سب سے پہلے ایکشن بھی انہوں نے لیا ہے. جو نگراں صوبائی وزیر ہے, وزیر ثقافت ہے جنید علی شاہ, انہوں نے ایکشن لیا. انہوں نے ہی کہا کہ 48 گھنٹے کے اندر اس درخت کو جس نے بھی کٹوایا ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, ذمہ داروں کو سامنے لایا جائے. خاص طور پر جو بلڈنگ کے سامنے درخت کاٹا گیا ہے, جو بلڈنگ کے انجینئرز ہیں, سپروائزرز ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. ساتھ ساتھ انہوں نے کلفٹن کراچی SHO کے نام مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے, جس میں انہوں نے ثقافتی ورثہ تحفظ ایکٹ 1994 سیکشن 18 کے تحت یہ بولا گیا ہے کہ جو بھی ملزمان ہیں انہیں پکڑا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور FIR درج کی جائے. جی ٹھیک ہے, دیٹ از سو سیڈ. مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے. اور ہم درختوں کی بات کرتے ہیں ہمارے شہر قائد میں, جب تپتی دھوپ ہوتی ہے اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا بس کے انتظار میں, تو یہ درخت ہی آپ کو سایہ فراہم ویسے بھی کون سے بہت سارے درخت ہیں ہمارے پاس, اور گنے چنے ہیں, اور گنے چنے بھی سارے درخت ہیں. اب کبھی فیل کیجئے گا کہ جب آپ بہت گرمی ہو
किसी दरख्त के नीचे टेम्परेचर क्या होगा और दरख्त से अगर आप बाहर निकलेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, आपको फील होगा कि दरख्त कितने जरूरी हैं। लेकिन फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं आपको, आपके माहौल साफ रखते हैं, आपकी बायोडाइवर्सिटी में कितना अहम किरदार अदा करते हैं, आपके इतने परिंदे इसमें रहते हैं, उनका मस्कन होता है, उनकी चहचहाहट से आप सुबह उठते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इकोसिस्टम को, अपनी नेचर को तबाह और बर्बाद खुद कर रहे हैं। उसके बाद जब कोविड जैसी आते हैं वायरस, तो फिर हम कहते हैं ये कहाँ से आ गए, ये क्यों आ गए, क्योंकि हमने इतना बढ़ा दिया है आबादी को, और कहते हैं ना शहर के शहर आबाद कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे हेरिटेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा। बाहर के ममालिक में ऐसी मशीनरी है कि अगर दरख्त को शिफ्ट भी करना है किसी रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से या इमारत की तामीर की वजह से, तो वो पूरा का पूरा दरख्त उसकी जड़ के साथ बड़े आराम से निकालते हैं और उसके बाद दूसरी जगह जाके उसको प्लांट करते हैं, वहाँ कदर की जाती है। और वो शिफ्ट भी नहीं करते, वो उसका रास्ता छोड़ के फिर वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स आपने देखी होंगी, जो उस वक्त बड़ी अचंभे की बात हमें लगती है, लेकिन सोचें वो कितना इस बारे में उन्होंने तहकीक की और गौर और खौस करते हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। और आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। बिल्कुल, तो चलें जी, हम अफसोस तो हमने कर लिया, उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इंतजामिया जागे और मजीद दरख्त जो है वो ना काटे। देखते हैं कि क्या ये चीज हो पाती है या नहीं हो पाती है। अब हम जब बात कर लेते हैं अब कुछ आपकी सेहत से मुतालिक, और एक ऐसी जबरदस्त अब कहते हैं ना कि रिसर्च हो रही है, काम हो रहा है, जिससे बहुत कुछ हो सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके लिए कह दिया जाता है जी इसका एक तो इलाज नहीं है, अगर ये ज्यादा क्रिटिकल स्टेज पे चले जाए तो इस पे कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अब तहकीक साइंस में जो तरक्की हो रही है उसमें बहुत कुछ हो रहा है। और यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ जीन जो उस थेरेपी आप उसे कह लें या उससे रिलेटेड जो मामलात हैं, उसकी दुनिया में, जीन थेरेपी की दुनिया में काफी तेजी से तरक्की आ रही है। और एक ये इनकलाब अगर आप इसे कहें तो गलत नहीं होगा। दुनिया में जी मौरूसी बीमारियों का इलाज दरियाफ्त किया जा रहा है, और अब कुछ अरसे तक जैसे मैंने कहा इसे लाइलाज तस्वुर किया जाता था। अब क्या किया जाएगा, मरीज की जो बीमार है उसकी जो जीन है उसमें जाके देखा जाएगा कि क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं, नया जीन उसमें दाखिल किए जा सकते हैं कि नहीं, और ये है क्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि व्हाट इज दिस और इससे क्या क्या हो सकता है। एब्सोल्युटली, तो इस पे जरा हम बात कर लेते हैं। गुफ्तगू के लिए आज हमने मधु के अपने स्टूडियोज में मेडिकल जेनेटिक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर सलमान किरमानी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाखबर सवेरा, और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। शुक्रिया। तो चलिए गुफ्तगू का आगाज इसी से करते हैं कि ये जीन थेरेपी क्या है, कैसे लोगों की मदद कर रही है, खासतौर पे वो जो हेरिडिटरी डिजीजेस होती हैं उनको ठीक करने में। बिल्कुल जी, शुक्रिया बहुत बहुत, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि इस बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपने आगाही का मौका दिया। ये जो मौरूसी या जेनेटिक अमराज होते हैं पाकिस्तान में ज़्यादा पाए जाते हैं। बाकी मुल्कों में इन डिजीज़ को रेयर डिजीज़ या नायाब अमराज समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है अकरेंस वो यही है। अगर हम कुछ पॉइंट आउट कर दें कौन सी ऐसी मौरूसी बीमारियां कहलाई जाती हैं? इसमें बहुत सी थैलेसीमिया जो है वो सबसे ज़्यादा सामने आने वाली बीमारी है, क्योंकि उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स लगती हैं, बच्चों की बहुत मसले मसाइल चलते हैं और उम्र छोटी रहती है। और फिर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या SMA जिसकी जीन थेरेपी आ भी गई है, पाकिस्तान में लग भी गई है, वो है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक और मर्ज है। इस तरह के तकरीबन 5 या 6 हज़ार नायाब मर्ज हैं। कुछ बहुत ही शुरू में कैंसर भी, कुछ हेरिडिटरी कैंसर जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर है, तकरीबन 10 से 15% केसेस में वो मौरूसी या ख़ानदानी हो सकता है। तो जो औरतें हैं जो ख़ास तौर पे यंग एज पे 50 साल की उम्र से कम एज पे कैंसर होता है, उनको ब्रेस्ट कैंसर, उनको ख़ास कहा जाता है कि मौरूसी टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट कराएं ताकि पता चल जाए, क्योंकि उनकी फिर थेरेपी अलग तरह से होती है। अच्छा, जिनको मालूम हो जाए कि उनकी क्या हिस्ट्री है, जिस टेस्ट की आप बात करें हेरिडिटरी टेस्ट, तो उसके बाद ये किस तरह हेल्प आउट करती है एक मरीज को, क्या होता है? सबसे पहले होता है कि आप कंफर्म कर लें कि जेनेटिक टेस्ट के जरिए कि रीजन क्या है। एक दफा जीन आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर जो भी रिसर्च पूरी दुनिया में हुई है आप उसको मजमूई तौर पे देख के बता सकते हैं कि इस जीन के डिजीज के लिए या इस जीन के रिलेटेड कैंसर के लिए ये वाली थेरेपी सबसे बेहतर काम करती है, इसमें ये वाला फॉलो अप करना है आपको, इसमें ये सर्जिकल ट्रीटमेंट सबसे कंप्लीट रहेगा। ओके डॉक्टर, वैसे तो ये बड़ा सिनेमैटिक सा लग रहा है जीन थेरेपी एंड ऑल, क्योंकि मूवीज में हमने देखा है द जीन मॉड्यूलेशन, जीन मॉडिफिकेशन, लेकिन क्या ये वाकई ये ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो गया है कि हम इसको
ٹھیک کر سکتے ہیں اتنا ڈیپتھ میں جا کے؟ اور پاکستان میں یہ کتنا ریگولرلی ہو رہا ہے یا ہم کہاں پہ موجود ہیں ابھی دنیا کے مقابلے میں؟ ہر چیز کی طرح جو ایک امید کی کرن نکلی ہے اور بہت ایک سب کو خوشی ہوئی ہے اور ایک ایکسائٹمنٹ ہوا ہے، وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی فورن چیلنجز بھی بہت ہیں۔ جو امید کی کرن نکلی ہے وہ یہ کہ جو ایک زمانے میں جو مرض لا علاج سمجھے جاتے تھے، اب ان کو آپ واقعی علاج سے یعنی کہ جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور SMA جو مرض ہے، اگر وہ پہلے 3 ماہ کے دوران جین تھراپی مل جائے تو وہ بچے بالکل ایک ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں۔ اگر دیر سے ملے تو پھر اتنا اچھا یعنی کہ ایفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن مرض پھر بھی تھم سکتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے ان ساری جین تھراپیز کا، چاہے وہ تھیلیسیمیا کی ہو، SMA کی ہو، کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین دوائیں ہوتی ہیں۔ جو ہم نے 5 ڈوسز یہاں ایک قراندازی پروگرام کے ذریعے پہنچائیں مفت میں، ایک ڈوز کی کاسٹ تھی $2.1 ملین۔ What are the factors behind this expensive جی کیا کہنا چاہیے میڈیسن؟ اور بالکل، تو $2.1 ملین مطلب کہ سمجھے 50 سے 60 کروڑ روپے کی ایک ڈوز، ٹھیک ہے نا، ایک مریض کے لیے۔ اس میں آپ 10 ہسپتال بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے اور سانحہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جو بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں دنیا کی، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں 10 سے 15 سال کی ریسرچ کرنی پڑتی ہے اور بہت ملینز آف ڈالرز خرچ کرنے پڑتے ہیں ان ڈرگز کو بنانے کے لیے۔ تو ان کی جو ریکوری ہے وہ ان کی جسٹیفائی کرتی ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے کہ آپ شوگر کی بیماری کی دوا بنائیں، وہ کروڑوں لوگ استعمال کریں گے دنیا میں۔ آپ یہ والی دوا بنائیں تو شاید 1000-2000 پیشنٹ ہوں گے۔ مسئلہ کیا ہے، ان 1000-2000 میں پاکستان میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور جب تک یہ دوائیں یہاں نہیں بنیں گی یا یہاں کے لیے خاص پرائسنگ نہیں ہوگی، یہ 50-60 کروڑ کی، آپ نے کہا خاص پرائسنگ اور یہاں نہیں بنے گی، ایز وی اسپیک کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ادھر ہم ابھی بہت پیچھے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم تو ابھی جو ویکسینز ہیں جو دنیا بنا رہی ہے وہ بھی ہم پوری طریقے سے نہیں بنا پا رہے ہیں۔ ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو بہت ترقی کرنی ہے، ساتھ میں ہی انڈیا میں بہت ترقی ہوئی ہے اور بہت سے لوگ وہاں کی دوائیں جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے سیکھنا ہے اور اسی طریقے سے اپنی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے، ہماری سائنٹیفک انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے۔ ہمارے یہاں آغا خان ہاسپٹل میں ابھی ہمیں ایک گرانٹ ملی ہے انٹرنیشنل، جو کہ جین ایڈیٹنگ کی تھراپی کو پائلٹ کر رہی ہے تھیلیسیمیا کے لیے خاص طور پہ۔ اگر وہ کامیاب رہی اور ڈرگ کمپنی کے ذریعے پھر وہ بن گئی تو انشاءاللہ اس کی کاسٹ یہ جو ملینز آف ڈالرز ہے اس سے بہت زیادہ کم ہوگی۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ 50 کروڑ روپے پاکستانی لگتے ہیں اگر وہ یہاں پہ دی جائے۔ اب اس کے کیا دنیا میں کلینکل ٹرائلز ہوئے ہیں؟ سکسیسفل کتنا ہوا ہے؟ مہنگی تو ہم منگا لیں، مہنگی منگانے کے بعد ہمیں پتا چلے کہ اچھا یہ تو دنیا میں کامیاب ہوا ہی نہیں، تو ہم مہنگی منگا کے ہم بھی ویسے۔ تو اس کا کلینکل ٹرائل ہوا ہے، کتنا سکسیسفل ہے، اور اوور آل یوزیج کے لیے کتنے سال لگیں گے اس کو مزے؟ بالکل، دیکھیں، جو ایک کلینکل ٹرائل کا ایک پورا سائنٹیفک سسٹم ہوتا ہے اور ریگولیٹڈ ہوتا ہے۔ US کی اپنی ریگولیشنز ہیں، یورپ کی اپنی ہیں، وہ تقریباً 5 سے 7 سال کا پروسیس ہوتا ہے۔ مطلب کہ جب آپ نے ایک ٹرائل میں دوا دینا شروع کی، پہلے جو ہے وہ سیلز پہ ہوتی ہے، پھر جانوروں پہ ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ پیشنٹس پہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پیشنٹس پہ استعمال ہو جائے تو تقریباً 3 سے 6 سال کی آبزرویشن ہوتی ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ واقعی سکسیسفل ہے کہ نہیں، اور پھر نیوٹرل باڈی ایک بیٹھتی ہے جو کہ امریکہ میں فیڈرل ڈرگ اتھارٹی یا FDA کہلاتی ہے، وہ بتاتی ہے اور ڈیسائیڈ کر دی ہے کہ جو سکسیس ہوا وہ واقعی سکسیس تھا کہ نہیں۔ مینس کہ دلی دور است، ہنوز دور است، ابھی کافی دور ہے، بٹ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، یو کیم، اور آپ کا بہت شکریہ۔ تو صدف بات یہ ہے کہ ابھی بھلے سے دور ہے دلی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کوئی انوینشن بھی ہو جاتی ہے نا تو وہ دنیا کے لیے بڑی بریک تھرو ہوتی ہے۔ تو لیٹس پرے کہ یہ ایک چیز ہو سکے اور عام آدمی تک بھی عام آدمی تک ہے۔ اور ہم نے کووڈ میں یہ دیکھا تھا کہ ہم یہاں پر سلینڈر ہو گئے، ماسک ہو گئے، ان کے لیے بھی ہم ڈیپینڈنٹ تھے جو ڈونرز کنٹریز ہیں ان پر کسی نے ہمیں گفٹ کر دیا، چائنا نے ہمیں گفٹ کر دیا۔ سو ہمیں اس فیلڈ میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا اتنا آگے بڑھے، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور جب لوگوں کے آپ اس طرح کام کریں گے تو ظاہر لوگ بھی اس سارے پروسیس پہ ٹرسٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ لوگ، پروسیس، ٹرسٹ، اس پہ ہم بات کریں گے اب دوبارہ الیکشن کی۔ لوگ، پروسیس، ٹرسٹ، اور الیکشن کمیشن جو ہے بلوچستان اور KP کے بعض علاقوں میں بیلٹ پیپرز کی فضائی راستے سے ترسیل کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ بات کریں گے اب نمائندے زاہد مشوانی سے۔ زاہد، یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ موسم کے حالات اور زمینی جو راستے ہیں دشوار گزار علاقوں میں یہ جو ہے اس حوالے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور بلوچستان کے اضلاع
گوادر، پنجگور، کیچ اور خاران میں بیلٹ پیپرز ایئر لفٹ کیے جائیں گے تاکہ جو پروسیس ہے وہ سپیڈی کیا جا سکے. خیبر پختونخوا کے علاقوں میں باجوڑ اور کرم ایجنسی میں بھی بیلٹ پیپرز ایئر لفٹ کرائے جائیں گے اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے بیلٹ پیپرز ہیلی کاپٹر اور C-130 کے ذریعے بھجوانے کا پروگرام بنایا گیا ہے. اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے 3 نشستوں کے بیلٹ پیپرز کی چھپائی آج شروع کی گئی ہے اور بلوچستان سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے تمام حلقوں کے بیلٹ پیپرز کی چھپائی بتایا جا رہا ہے کہ مکمل کر لی گئی ہے. خیبر پختونخوا کے 90% ووٹوں کی تعداد مکمل ہے. پنجاب میں 90 اور سندھ میں 70% بیلٹ پیپرز چھاپے جا چکے ہیں. کراچی میں ایک اور اسلام آباد 2 سرکاری پرنٹنگ پریسز میں یہ عمل جاری ہے اور صوبوں کو بیلٹ پیپرز کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری ہے. عام انتخابات کے لیے خصوصی جو فیچرز کے حامل کاغذ ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ عمل بتدریج اس میں آگے بڑھایا جا رہا ہے اور شیڈول کے مطابق الیکشن کی تمام تیاریاں آگے بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے زاہد، تھینک یو سو مچ. اب جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے. ویلکم بیک ونس اگین. یس، اور جیسے کہ ہم اپنے شو میں تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس میں کتنا پوٹینشیل ہے، پاکستان کے لوگوں میں کتنا پوٹینشیل ہے اور پاکستان کے پاس مزید کیا اپرچونیٹیز آ رہی ہے. ویسے صدف آپ نے سلک روٹ سنا ہوگا، آپ نے سی پیک سنا ہوگا. کہا یہ جاتا ہے کہ جی جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اور جو روٹس ہیں، فضائی روٹس ہیں، وہ کتنے اہم ہوتے ہیں ایک ملک کے لیے. لیکن اب ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ڈیجیٹل راہداری، ڈیجیٹل روٹ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ڈیجیٹل روٹ کیا ہے، کیا یہ کوئی AI ہے یا سم تھنگ یا کیا ہے. لیکن جو خطہ ہے اس میں ڈیجیٹل راہداری کا مرکز بننے کا مشن ہے پاکستان کے لیے. ایسے میں پاکستان IT انڈسٹری میں تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے نے تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے اہم سنگ میل عبور کیا ہے. وہ اہم سنگ میل کیا ہے؟ وہ اہم سنگ میل یہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پہ پہلے جو ڈیٹا سینٹر ہے، یہ جو آج کل ڈیٹا سینٹر ہے، ڈیٹا کلیکشن میٹرز اے لاٹ اور کیریئر نیوٹرل انٹرنیٹ ایکسچینج پوائنٹ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اب کیا اس کے بعد ہوگا؟ یہ بڑا غیر معمولی ایک سفر بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد چین کا انٹرنیٹ ٹریفک پاکستان سے گزرے گا. ویری انٹرسٹنگ. مزید جانتے ہیں اس ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی روٹ کو استعمال کرنے سے چین کو یورپ اور افریقہ کے لیے 100 ملی سیکنڈ کم وقت ملے گا، یعنی کہ انفارمیشن اب مزید تیزی سے پہنچ سکے گی. اور کاشغر سے کراچی 2 فائبر لوپس ڈیجیٹل رابطوں کو مزید مضبوط بنائیں گے. چین کے ساتھ ہونے والے انٹرنیٹ ٹرانزٹ روٹ معاہدے سے پاکستان سالانہ اب اس میں جی مقامی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں فائدہ بھی ہو رہا ہے. معیشت کو $200 سے $400 ملین ریونیو حاصل کر سکتا ہے اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی مزید بہتر ہوگی. ساتھ نئے عالمی ڈیجیٹل روٹس قائم کرنے میں مدد ملے گی اور جو صارفین ہیں انٹرنیٹ کے گوگل کلاؤڈ سمیت تمام سروسز تک مقامی طور پر رسائی حاصل کر سکے. یعنی ہم سلو انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں، ہم رو ہی رہے تھے ابھی. سوچیں دنیا میں اتنا کمپٹیشن ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ ہائی اسپیڈ کا انٹرنیٹ ہوگا وہ زیادہ تیزی سے انفارمیشن بھی شیئر کرے گا اور ظاہر اس میں وقت کا جی ضیاع بھی نہیں، تیزی سے لرننگ بھی ہوگی. جتنا تیز انٹرنیٹ اتنی تیز لرننگ اور جتنا اچھا اور اسموتھ یہ راہداری ہوگی، ڈیجیٹل راہداری، اتنا پاکستان کو فائدہ ہوگا. اب یہ سب آن لائن ٹرانزیکشن کیا کچھ نہیں ہوتا، آن لائن ٹرانزیکشنز، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ورچوئل ریالٹی، مطلب کہ ایک لامتناہی سمندر ہے کہ جس میں آپ ایک بار ڈوب گئے تو آپ کو خزانے ہی خزانے مل سکتے ہیں. لیکن یہ سب ہوگا کیسے، اس پہ ہم اب بات کر لیتے ہیں. وائس چیئرمین پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن خرم راحت اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. خرم صاحب گڈ مارننگ، ویلکم ٹو باخبر سویرا. امید ہے سر آپ خیریت سے ہوں گے. تو ذرا بتائیے گا کہ IT انڈسٹری کے لیے یہ کتنی اہم اور بڑی کامیابی ہے یہ جو راہداری ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں اور کیا اثرات اس کے مرتب ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک مائلسٹون ہے، بہت اہم ہے. اس کے 2-3 فوائد ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم ابھی تک پاکستان جو ہے سب مرین کیبل سے کنیکٹڈ ہے اور کبھی یہ سب مرین کیبلز میں بریک ڈاؤن وغیرہ آ جائے تو ہماری جو نشریات ہیں نیٹ ورک کی وہ ان میں خلل پڑ جاتا ہے. تو یہ اب ہم جو کنیکٹ ہو رہے ہیں لینڈ روٹ سے جو کہ چائنا کے ساتھ یہ فائبر کا لنک ہے، تو یہ ایک ہمیں ایک اچھا بیک اپ بھی دے دیتا ہے. دوسرا اس کا بہت فائدہ ہمیں یہ بھی ہے کہ اس سے ہمارے جو ہے ریونیوز ہیں اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ جب یہ لنک یوز ہوگا تو یہ مواصلاتی شاہراہ سمجھ لیں یا کمیونیکیشن لنک سمجھ لیں،
اس سے ہم ریونیو بھی جنریٹ کریں گے جو ہے ملک کے لیے. اور تیسرا جو ڈیٹا سینٹر کا قیام ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ملک میں بندرگاہ بنا دیتے ہیں تو وہ اٹ ایکٹس ایز اے لنکیج دوسرے ممالک کے ساتھ. تو وہ اوبویسلی یہ ڈیٹا سینٹر جو ہے اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ایک لینڈنگ اسٹیشن پاکستان میں بن گیا ہے اور اس سے ہمارے اوور آل نیٹ ورک اور ہمارے ریونیوز دونوں پہ مثبت اثرات ہوں گے. اچھا آپ نے بتایا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا لیکن میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہ رہی ہوں جو ڈیٹا سینٹر ہے یا پھر جو کرنٹ نیوٹرل انٹرنیٹ ایکسچینج پوائنٹ ہے اس کو تھوڑا سا بتائیں, اس کا میکینزم کیا ہے, ہاؤ ڈز اٹ ورک, اور اس کا جو ڈیجیٹل نظام ہے اس سے ہمیں مزید کیا ہیلپ مل سکتی ہے؟ یہ ایک جو ڈیٹا سینٹر ہے یہ ایکسچینج ہے تو جو دوسرے ممالک سے آپ کے جو نیٹ ورک کے لنکس آ رہے ہوتے ہیں وہ اس ڈیٹا سینٹر میں ٹرمینیٹ ہو رہے ہوں گے, وچ مینس کہ آپ ایک ہب بن گئے ہیں. اور اس ہب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اوبویسلی ایک تو آپ کو جو آپ کہتے ہیں کہ ریونیوز جنریٹ ہوتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو اوور آل جو انٹرنیٹ کا نظام ہے جس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے یقیناً ایک جو نیٹ ورک ہے وہ بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. تو جب ہم یہ دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارا ایک یہ نیٹ ورک اسٹیبلش ہو رہا ہے, لنکیج اسٹیبلش ہو رہی ہے اور پاکستان میں چونکہ اس کا ایک یہ ہب بن رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں خبر کا نوٹس, فوری ایکشن ہو گیا اس پہ. اچھا اب ذرا اپڈیٹس ہیں وہ کچھ شیئر کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ. راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی نکاح کیس کی سماعت, فاضل جج کمرہ عدالت میں آ گئے ہیں اور ملزمان کو انہوں نے پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے, جبکہ فاضل جج کا وکلا صفائی کی غیر حاضری پر برہمی کا اظہار بھی سامنے آیا ہے. تو یہ ایک اور کیس ہے, اس کیس میں ملزمان کو پیش کرنے کا آرڈر دے دیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ جو کیس ہے اس میں جج صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ جو وکلا صفائی ہیں وہ کہاں ہیں, ان کو حاضر کیا جائے. تو کافی برہمی کا اظہار کیا گیا ان کی جانب سے. ایک اور آپ کو اپڈیٹ کریں, ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کے زیر صدارت رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس میں امن و امان کی صورتحال اور الیکشن کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے. اس اجلاس میں آئی جی, صوبائی الیکشن کمشنر, حساس ادارہ کے اعلی افسران اور دیگر بھی شریک ہوئے. نذیر شاہ سے جان لیتے ہیں. نذیر بتائیے. رینجرز ہیڈ کوارٹر میں ڈی جی رینجرز میجر جنرل اظہر وقاص کے زیر صدارت ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں کراچی شہر کے امن و امان بالخصوص جنرل الیکشن کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ اجلاس میں آئی جی سندھ, صوبائی الیکشن کمشنر سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کے علاوہ دیگر متعلقہ اور کام اور حساس اداروں کے اعلی افسران نے شرکت کی, جس میں جنرل الیکشن کے دوران سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور اس حوالے سے لائحہ عمل کی منظوری بھی دی گئی. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ رینجرز اور پولیس کی جانب سے جنرل الیکشن کے دوران مشترکہ فلیگ مارچ اور اسنیپ چیکنگ کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے گا تاکہ داخلی اور خارجی راستوں کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ رینجرز کے دستے بطور کوئک ریسپانس فورس ایریا میں تعینات رہیں گے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کی طرف سے دیے گئے احکامات کی روشنی میں ضابطہ اخلاق کی مکمل پاسداری کو یقینی بنایا جائے گا. جی ٹھیک ہے نذیر, تھینک یو سو مچ. اس سے پہلے ہم ڈیجیٹل روٹ اور ڈیجیٹل راہداری, اس سے پہلے اے آئی, ان ساری چیزوں کی ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کیا ترقی ہو رہی ہے. اب آپ سوچتے ہیں جس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہے وہ نہیں بچ سکے گا. اب آپ جو ہے نا جو ٹریفک سارجنٹ ہوتا ہے اس سے بچ کے نہیں جا سکیں گے اور آپ کو اب اے آئی کے ذریعے ایک ایسا سسٹم بنا دیا گیا, ایک ایسا سافٹ ویئر بنا دیا گیا ہے کہ جس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوگا وہ اس کا پیچھا کریں گے اور نہیں چھوڑیں گے. اور یہ ایسا ہی ہے اور یہ ہوگا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کرے گی. یہ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کو ٹریس کرنے کے لیے انہوں نے ایک سافٹ ویئر تیار کر لیا ہے. پنجاب میں اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریفک قوانین کا نفاذ یقینی بنانے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اب اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ کہ جہاں پہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کی نشاندہی کرنے کا منصوبہ بنا دیا ہے. چلیں تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں بھائی, یہ سافٹ ویئر کیسے کام کرے گا. اور پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹریفک کو لے کے جی کافی کام ہو رہا ہے, بہت ساری جدید چیزیں لے کر آ رہے ہیں وہ. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایس ایس پی آپریشن سیف سٹی لاہور رفعت بخاری, ان سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ذرا سا اس سافٹ ویئر کے بارے میں بتائیے گا. اور پہلے تو یہ کہ کیا کافی نہیں ہے پولیس سارجنٹ کا ہونا, ٹریفک سارجنٹ کا ہونا, سافٹ ویئر کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ بیسیکلی یہ جو سافٹ ویئر ہے ہم نے اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کیا ہے جو کہ آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کرتا ہے
ان تمام رائڈرز کو جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا اور اس کے اگینسٹ ای چلان ایشو کرتا ہے. اچھا میم یہ بتائیے گا یہ پروجیکٹ ابتدائی طور پہ کن کن شہروں میں آپ شروع کرنے جا رہی ہیں؟ انیشلی یہ لاہور میں یوز کیا جائے گا اینڈ ایونچولی پھر اس کو باقی سٹیز میں بھی اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے گا. اچھا ہم ظاہر اکثر و بیشتر بات سنتے ہیں سیف سٹی ہے لاہور میں اور باقاعدہ وہاں پہ CCTV کیمراز نصب ہیں جگہ جگہ, تو کیا اس سے کنیکٹ کیا جائے گا؟ یہ میکینزم اس کا کیا ہوگا جدید, یا پھر جدید کیمرے یوز کیے جائیں گے؟ بیسیکلی تو اس کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ سیف سٹیز میں کیونکہ ہمارے کیمراز مختلف جگہ پہ انسٹالڈ ہیں اور ان سے ہمیں ہر وقت لائیو اسٹریم آ رہی ہے, تو اس لائیو اسٹریم کی بیسس پہ کچھ ایکشنیبل انفارمیشن جنریٹ کی جائے جو لا انفورسمنٹ میں ہمیں ہیلپ کر سکے. دیٹ از وائی یہ جو سافٹ ویئر ہے, یہ جو ہماری لائیو فیڈ ہے کیمراز کی, اس کے اوپر رن کرے گا. اچھا تو میم یہ بتائیں جب اس سے آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور پکڑے جائیں گے تو اس کے بعد مزید پھر کیا کارروائی ہوگی؟ قانون کے مطابق اس وقت ہیلمٹ کی خلاف ورزی جو ہے یا نہ پہننا جو ہے اس کا جرمانہ 2000 روپے ہے اور وہی کارروائی اس پہ بنتی ہے. تو ای چلان کے ذریعے ان کو 2000 روپے کا فائن کیا جائے گا. 2000 کا جرمانہ اگر وہ بھی لوگوں کو نہ روک سکے فیصل, تو پھر کیا کیا جائے؟ 2000 بڑے بھاری پڑ جاتے ہیں. جی ہاں, کتنا پیٹرول لوگ اپنی بائک میں اور گاڑی میں ڈلوا, اور لوگوں کے انسان سے بھی زیادہ یہ بھاری ہے نا 2000 روپے. گاڑی میں اگر آپ ہیں خدا نخواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کو مائنر بروزز اور چیزیں ہوتی ہیں, بٹ موٹر سائیکل کا جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ خدا نخواستہ بہت جان لیوا ہوتا ہے. تو برائے مہربانی ہیلمٹ پہن لیں, اپنی جان کی پرواہ کریں, اور جو گھر میں آپ کا انتظار کر رہا ہے پلیز اس کی بھی ذرا قدر کر لیں. بالکل ایسے ہی صحیح بات کہیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹائٹینک سے بھی ایک بڑا جہاز آئیکن آف دا سیز جس کا نام دیا گیا ہے وہ تیار ہے, اور وہ باقاعدہ طور پہ جی آپ اپنے سفر پر گامزن ہوگا. 20 منزلہ کچھ نہیں ہے اس میں, کیا کچھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ویسا ہی اتنی ہی ڈیلیکیسی کے ساتھ اور اتنی کہنا چاہیے نا ہر چیز مائنیوٹلی اس کے اندر موجود ہو, ایک چھوٹے سے ماڈل میں اگر آپ اسے دیکھیں اور وہ ماڈل بھی ہو اگر بوٹل کے اندر, تو پھر آپ سوچیں گے اس کو کیسے بنایا گیا, کیا کیا اس پہ کام کیا گیا, اور اس انسان کی مہارت پر آپ حیران ہو جائیں گے. دریا کو کوسے میں بند کرنے کا فن تو ہم نے سنا ہی تھا, لیکن جہاز کو بوتل میں, اچھا انہوں نے صرف جہاز بوتل میں بند نہیں کی ہے, انہوں نے بوتل میں بہت کچھ بند کر دیا ہے. انہوں نے بوتل میں ٹرک بند کر دیا ہے, یہ موٹر سائیکل بھی انہوں نے بوتل میں بند کر دیا, اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر کہ کس طریقے سے بہت ہی فائن ٹیوننگ کے ساتھ یہ اس کو بنا رہے ہیں, ایک پتلی سی نیڈل کے ساتھ. اچھا یہ پروسیجر دیکھیں صدف آپ, یہ بالکل یس وہ انٹرنیشنل جب بھی وزٹس پہ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی سوینر شاپ اس طرح کی چیز ہوتی ہے, بٹ آپ کو کیا ضرورت ہے باہر جانے کی جب ہمارے ملک میں یہ کام ہو رہا ہے. اور یہ بیل گاڑی ہے, چارپائی ہے, رکشا ہے, جہاز ہے, سب کے انہوں نے ماڈلز بنا لیے ہیں, اور زبردست جو ہے انہوں نے بوٹل میں اس کو قید بھی کر دیا ہے. اب آئی ایم مور انٹرسٹڈ کیونکہ مجھے بہت شوق ہے سجانے کا گھر وغیرہ, تو یہ اس کی قیمت وغیرہ کیا ہوگی, کیسے بناتے ہیں, تو یہ گیسٹ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. حکیم اصغر ان کا نام ہے, اور زبردست فن پارے کہیں کیا کہیں, انہیں سے پوچھ لیتے ہیں یہ جو ماڈل بنائے. تھینک یو سو مچ اصغر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں. بڑی غیر معمولی یہ مجھے ہمیشہ سے بچپن میں فیسینیٹ کرتا تھا کہ کیسے ایک تو وہ اس میں جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں, جو ماڈل اندر ہوتا ہے, چاہے وہ کشتی ہو یا دیگر اشیاء ہو, اور پھر بوٹل کے اندر ہو. تو ذرا بتائیے گا یہ کیسے ہے اور کہاں سے آپ نے سیکھا, کیسے اسٹارٹ کیا؟ یہ میں پچھلے 16-17 سال سے کام کر رہا ہوں, اور اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا. میں اپنی دکان پہ بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا, میرا بھتیجا میرے پاس کھیلنے کے لیے آیا. اس کے ہینڈ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی کانچ کی. اس نے کہا اس میں چاچو کچھ بنا دو. میں نے کہا بیٹا میں اس میں کیا بناؤں, تم ادھر رکھ دو. وہ رکھ کے چلا گیا. جب وہ چلا گیا وہ میرے پاس 15-20 دن پڑی رہی. پھر میرے سامنے چارپائی تھی جو میری دکان پہ تھی. میں نے کہا کیوں نہ میں اس چارپائی کو ہی تیار کر دوں. پھر میں نے چارپائی تیار کی اور بہت خوبصورت بنی, اور سلائیوں کے ساتھ اسے میں بناتا گیا. پھر آہستہ آہستہ مجھے شوق ہوا اس کام کو کرنے میں. چلے شوق تو آپ کو ہو گیا, لیکن اب سوال یہ بنتا ہے جو کہ صدف کا بھی میرا بھی اور بہت سارے لوگ جو یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ آپ بناتے ہیں پھر کسی طرح بوتل میں ڈالتے ہیں یا بوتل کے اندر ہی بناتے ہیں, یہ کس طرح کرتے ہیں آپ؟
وہ پہلے تو مشکل تھا نا بنانے وقت جب شروع کیا تھا، اب تو آسان ہو گیا ہے. جیسے جیسے میں بناتا گیا مجھے آسانی کے ساتھ اس میں کافی نالج آتا گیا. میں یہ فن پارے جتنے بھی بنا رہا ہوں یہ سلائیوں کے ساتھ اس میں اسمبل کرتا ہوں اور مختلف چیزیں جو ہے میں اس میں بنا رہا ہوں. اب تو میرے لیے بڑے منہ والی بوتل ہو یا چھوٹے منہ والی بوتل، اچھا میں اس میں کچھ بھی بنا سکتا ہوں. تو یہ جو آپ ماڈل آپ بنا رہے ہیں فن پارے انہیں کہہ رہے ہیں، ان کو جب آپ قید کرتے ہیں بوتل کے اندر تو وہ کیا مٹیریل یوز ہوتا ہے؟ وہ پروسیس جو ہم پوچھ رہے تھے ذرا اس کو تھوڑا سا بتا دیں. وہ روایتی اوزار ہیں جو میرے پاس گھر میں ہے. سلائیاں ہیں، دیگر چھری کانٹا جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں وہی چیزیں ہیں. اچھا. اور لکڑی کی بنی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ جس سے میں چیزیں بناتا ہوں وہ لکڑی کی ہیں تمام چیزیں، اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بناتا ہوں. پھر ان کو بوتل میں اسمبل کرتا ہوں. اس بناتے وقت مجھے کافی ٹائم لگتا ہے اور پھر میں ان تک محنت کرتا ہوں. اس میں ایک دن میں یہ تیار نہیں ہوتی، اس میں کئی منتھ لگ جاتے ہیں بنانے میں. اچھا، ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ وہ چارپائی ہو، حقہ ہو، اس طرح کی چیزیں آپ کرتے ہیں تو پنجاب کا جو خاص کلچر ہے وہ آپ کے آرٹ میں جو ہے وہ نمایاں ہے. بالکل میں پنجاب سے بلونگ کرتا ہوں اور اس لیے میں نے پنجاب کے کلچر جو میں نے دیکھا اپنے اطراف میں وہی چیزیں بناتا گیا. جیسے میں نے یہ چرخہ بنایا اپنے پنجاب کے کلچر کے حوالے سے، جھولا بنایا، چارپائی بنائی، بیل گاڑی بنائی. وہ جو جیسے دیکھتا تھا ویسے ہی میں اس کو بوتل میں بعد میں اسمبل کرتا تھا. ایک چیز کو دیکھ لیتا تھا، کئی دن لگتے تھے اسے اس کا سٹرکچر تیار کرنے میں، بہر پھر پالش وغیرہ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ان سلائیوں کے ذریعے میں ایک پیس اندر لے جا کر گلو کے ساتھ جوڑتا تھا. پھر اس میں وہ اسمبل ہوتی تھی. پھر تیاری کے بعد ایک خوبصورت انداز میں اسے بنا کے اپنے پاس رکھتا ہوں. زبردست. حکیم اصغر صاحب تھینک یو سو مچ. لوگ شاید یہ دعا کر رہے ہوں گے جی کہ مہنگائی کا جن بھی آپ اس بوتل میں بند کر دیں تو زیادہ لوگوں کی زندگی میں ریلیف آئے گا. اچھا، ایک اہم خبر ہے وہ شیئر کرنا بڑا ضروری ہے جی. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے تفصیلی فیصلہ یہ جاری کیا. حسین احمد چودھری بتائیے اس فیصلے کے متعلق. دیکھیے، سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ 77 صفحات پر مشتمل تھا جو کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے جاری کیا ہے. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف یہ کیس تھا جو کہ اب انجام کو پہنچا، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. بانی پی ٹی آئی نے سائفر وزارت خارجہ کو واپس نہیں بھیجا. تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سائفر کے معاملے پر دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا جس سے دشمنوں کو فائدہ ہوا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سماعت کے دوران مکلہ صفائی غیر سنجیدہ دکھائی دیے. عدالت نے مزید لکھا ہے کہ 17 ماہ کی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ سائفر کیس تاخیر سے دائر نہیں کیا گیا تھا کیونکہ مارچ 2022 میں یہ سائفر آیا تھا اور جب یہ مقدمہ درج ہوا تھا تب اگست 2023 تھا. جی تھینک یو سو مچ حسین احمد چودھری. اور اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت ہو گیا. اجازت لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے. خوش رہیں، خوش رکھیں اور کسی کی مسکراہٹ کا ذریعہ بنیں، یہ بھی ثواب ہے. اللہ حافظ.